अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दावत क्यों और कैसे का हमारा पार्ट 2 जो लास्ट वीक हम कवर नहीं कर पाए थे। हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के दीन की दावत पहुंचाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर है। ये जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर है, कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला। दुनिया के इंसानों को जरूरत है कि कोई उन्हें आकर आगाह करे, कोई उन्हें आकर बताएं कि देखो ये सही रास्ता है, ये चीज करो, ये मत करो। ये जरूरत है दुनिया के इंसानों को, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने पैगंबर और रसूल भेजे हैं। लेकिन जब पैगंबरों और रसूलों का सिलसिला अब रुक चुका है तो अब जिम्मेदारी किस पर है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर है। दावत क्यों दे उसके ताल्लुक से 5 पॉइंट हम देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको पांचों पॉइंट अच्छी तरह से याद हैं। पहला पॉइंट क्या था? कमीशन। कमीशन, जिस तरह से दुनियावी चीजों में कमीशन 1% 2% मिलता है, दीन की दावत आप देते हो तो जितना अजर करने वाले को मिलेगा उतना अजर बताने वाले को मिलेगा। मतलब आपको बताने की वजह से, क्योंकि आपने किसी को बताया, वो बताने की वजह से आपको कमीशन के तौर पर ये चीज मिल रही है कि उसे कितना अजर मिला उतना अजर आपने क्योंकि उसे बताया तो आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह। यानी कि आप ये सोचो कि 1% मिलेगा नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलहु मिस्लु अजरि फाइली। दूसरा पॉइंट क्या है? मर्सिडीज मैंने मेंशन किया है याद रखने के लिए। हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे जरिए अगर एक शख्स को हिदायत दे दे, खैरुल लका मिन हुम्रे नाम, सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। जो रेड कैमल, जो जमाने की प्रीमियम पोजेशन, बिल्कुल कीमती चीज हुआ करती थी, उससे बेहतर है कि अल्लाह तुम्हारे जरिए एक शख्स को हिदायत दे दे। जैसे हम देखते हैं गाड़ी गाड़ी में फर्क है, तो सबसे कीमती गाड़ी आप सोचो कि कई सारी गाड़ियां, हुम्रे नाम, कई सारे ऊंट का जिक्र है, कीमती ऊंट, तो कई सारी कीमती कीमती गाड़ियां अगर आज के जमाने में आपके घर के बाहर खड़ी है, उससे बेहतर है कि अल्लाह एक शख्स को हिदायत दे दे। थर्ड क्या है? ये सबसे बेस्ट सोशल वर्क है, सबसे बेस्ट खिदमत खल्क है। खिदमत खल्क का जज्बा जो लोग रखते हैं, दर्द रखते हैं, मैं कहता हूं आप उसी दर्द से भाई जहन्नम की आंख से बचाने वाले बनो, लोगों को जन्नत का रास्ता बताने वाले बनो, कब्र के अजाब से, कयामत के दिन की शिद्दत और मुश्किलों से बचाने वाले बनो। यह है सदका जारिया। अमरुम बिल मारूफ सदका व नह्युन अनिल मुनकरी सदका। अच्छी बात का हुक्म देना सदका है, बुरी चीज से रोकना भी सदका है। और चौथी चीज एक ऐसा सदका है जो जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। ये चार चीजें बताने के बाद पांचवी चीज, अगर ये चार से आप नहीं समझ रहे हो ना तो ये समझ लो, पांचवा पॉइंट है वार्निंग। कुछ लोग अच्छी नसीहत से भी नहीं समझ पाते, लेकिन जब उन पर तकलीफ आती है ना तो सब समझ में आ जाता है। तो समझना है कि अल्लाह ताला ने वार्निंग दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वार्निंग को हम तक पहुंचाया कि अगर तुम अच्छी बात का हुक्म नहीं दोगे, अल्लाह तुम पे एक ऐसी सजा भेजेगा कि वो सजा तुम अल्लाह से दुआ भी करोगे तो भी हटाई नहीं जाएगी। और जब तक तुम ओपनली बयान ना कर लो, तब जब तक तुम सही बात लोगों तक पहुंचा ना दो, तो तब तक कोई रास्ता नहीं है। मेरे भाई और मेरी बहनें, 5 पॉइंट के बाद में हमने देखा दावत कैसे देना है। दावत कैसे देना है? कई लोग दावत का जज्बा बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो दीन की खिदमत नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो पैगाम पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि वो कुछ ब्लंडर्स करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से दीन की दावत लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और सबसे पहला ब्लंडर क्या करते हैं? हमने सबसे पहला ब्लंडर क्या देखा था? आप लोग बताइए, सबसे पहली गलती हमने क्या देखी थी? क्या करते हैं लोग, बताइए। मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि दावत कैसे में सबसे पहली चीज क्या है? वो है बगैर इल्म के दावत देना। मतलब बहुत सारे लोग हैं कि दीन की दावत के नाम में कुछ भी पहुंचाते हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो किस्से वाकयात है, जो मिल गया पहुंचा देते हैं। उनके अंदर एहतियात नहीं होता है, कॉशन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है? बहुत नुकसान पहुंचा बैठते हैं। क्या आपको पता है इस्लाम और कुफ्र में इतना डिफरेंस है? दिन और रात में फर्क होता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता है? अंधेरे और रोशनी में फर्क होता है ना, दिखता है नहीं दिखता है? उतना डिफरेंस है इस्लाम और कुफ्र में। और इस्लाम की दावत एक ऐसी दावत है, अल्लाह ताला ने फरमाया क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, सही और गलत वाज़े है, क्लियर है बात। इस्लाम एक बहुत ही क्लियर दीन है, बिल्कुल वाज़े दीन है, ये हक दीन है। ये वो दीन है जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है। जब हक और सच्चाई आती है तो झूठ और बातिल मिट जाता है। ये वो दीन है। लेकिन अगर हम उसे
پروف کے ساتھ نہیں پہنچائیں گے تو نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, قل ہادی سبیلی, اے نبی کہہ دیجئے میرا راستہ ہے. سورہ یوسف سورہ 12 آیت نمبر 106, یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف, علی بصیرہ, بصائر کے ساتھ, پروف کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ. تو فرسٹ پوائنٹ کیا تھا, علم کی بنیاد پر. اگر آپ ضعیف و موضوع حدیثیں پہنچاؤں گے, گڑی ہوئی باتیں پہنچاؤں گے, اگر آپ جھوٹی باتیں پہنچاؤں گے, تو کیا ہوگا, آپ وہ امانت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا فرسٹ پوائنٹ ہم سب کے لیے, علم کی بنیاد پر. یعنی اگر ایک آیت معلوم ہے نا, ایک آیت پہنچاؤ, ایک آیت پہنچاؤ. اور یہ میں نے آپ کو دعوت کا سسٹم بتایا تھا. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں, کہتے ہیں ایک آیت سے کیا ہوگا بھائی, مجھے تو ایک ہی بات معلوم ہے, اس سے کیا ہونے والا ہے. یہی تو شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ آپ کے پاس ایک آیت ہے, وہ ایک آیت پہنچانے سے آپ کو روک رہا ہے. وہ ایک آیت پہنچانے سے آپ کو روک رہا ہے, کہہ رہا ہے ایک آیت سے کیا ہوگا. لیکن حالانکہ صحیح بات کیا ہے معلوم ہے, ایک آیت سے شروعات ہوتی ہے. ایک آیت سے انٹرسٹ آتا ہے سامنے والے کو, ایک آیت سے اس کو وہ فری سیمپل مل جاتا ہے جو میں نے بتایا تھا. ہاں, فری سیمپل مل جاتا ہے, مطلب اس کے اندر دلچسپی آتی ہے. ایک آیت سے بہت کچھ ہوتا ہے. ایک آیت سے ایک شخص پورا انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے, پورا انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص دین سیکھنے میں اس کے اندر دلچسپی آ جاتی ہے. اگر ایسے اسے کہو کہ بھائی آپ آؤ, لیکچر ہے, آؤ آپ یہ بک پڑھو, آپ یہ ویڈیو دیکھو, نہیں دیکھتے ہیں لوگ. لیکن اگر آپ اسے ایک آیت سنا دو, ایک آیت سنا دو, لیکن ممکن ہے کہ وہ ایک آیت اس کے دل پر ایسے اثر کر جائے گی کہ وہ شخص اب وہ بک پڑھے گا. وہ شخص ہو سکتا ہے وہ ویڈیو لیکچر دیکھے گا, وہ شخص ہوتا ہے لیکچر میں آئے گا, وہ شخص ہو سکتا ہے کہ دین کے لیے آگے بڑھے گا, ایک عالم سے, اسکالر سے ملنے آئے گا, ایک ورک شاپ اٹینڈ کرے گا, ایک کورس اٹینڈ کرے گا, ایک ویڈیو دیکھے گا, ایک لیکچر میں جائے گا. ایک آیت سے فرق پڑا, اور لوگ بولتے ہیں ایک آیت سے کیا ہوتا ہے. ہاں, تو یہ ہو گیا فرسٹ پوائنٹ اس تعلق سے. اور پتا ہے آپ کو, ایک سے شروعات ہوتی ہے. ایک آدمی جب ایک آیت بولتا ہے نا, ہی میڈ اے بگننگ, اور اسلام نے یہ رول سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا النار ولو بنصف التمر, اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ چاہے آدھا کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آدمی جب آدھا کھجور دے گا تو کم سے کم دینے والوں میں سے بن جائے گا. He is now someone who spends, اب وہ خرچ کرنے والوں میں سے بن گیا. آدھا کھجور دیا, لیکن اب وہ ان لوگوں میں نہیں رہا جو کچھ خرچ نہیں کرتے, اب وہ خرچ کرنے والوں میں بن گیا. جب وہ ایک آیت اس نے کہہ دی, وہ بولنے والوں میں بن گیا. اور ویسے ہی شروعات ہوتی ہے, آدمی ایک سے شروع کرتا ہے اور ایک سے بڑھ کے آگے بڑھتا ہے. اور دعوت میں ایک آیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. میں آپ سب کو ابھاروں گا, کم سے کم ایک آیت تو بولو. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے, بولو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کی صلاحیت دی ہے, کچھ تو ہونا. ایمان والے ہو نا, ایمان کی بنیاد پر اپنی زبان سے حق بات کو لوگوں تک پہنچاؤ. ایک آیت بتا تو ایک آیت پہنچاؤ, فرسٹ پوائنٹ ہے. لیکن علم کی بنیاد پر پہنچانا, جہالت والی باتیں نہیں پہنچانا, غیر ثابت شدہ باتیں مت پہنچانا, گڑی ہوئی باتیں, جھوٹی باتیں مت پہنچانا. کوئی ضرورت نہیں ویسی چیزوں کی, اس سے کوئی فائدہ نہیں, اس میں کوئی خیر نہیں, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. بھلائی ہے وہ ایک آیت میں بھی طاقت ہے, اس میں پاور ہے. اوکے, فرسٹ ہے علم کی بنیاد پر. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کہ لوگ بہت کچھ پہنچاتے ہیں غیر ثابت شدہ چیزیں, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فرسٹ پوائنٹ یاد رکھیے, علم کی بنیاد پہ دعوت کریں گے, علم کی بنیاد پہ کریں گے. یاد رہے گا آپ کو یہ بات انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹ تھنگس فرسٹ, سب سے پہلی ترجیح کی چیزیں سب سے پہلے. مطلب سب سے اہم بات کیا ہے بھائی, توحید ہے, ایمان ہے. اب اس بارے میں بہت سارے لوگوں کے ویوز ہیں. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے میں لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کو اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو کریے, دین کی بات ہے تو آپ کے پاس علم ہے, بات کریے. لیکن یہ مت بھولیے کہ دعوت ہوتی ہے تو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہاں, دعوت ہوتی ہے تو سب سے پہلے علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور سب سے فرسٹ پرائیورٹی عقیدہ ہے, ایمان ہے. اگر آپ نے 100 سوال کا جواب دیا, 100 سوال, لیکن اگر وہ 100 سوال کا جواب آدمی سمجھ گیا لیکن ایک سوال کا جواب نہیں سمجھا, وہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا, 100 باتیں سمجھ گیا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور وہی شخص اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ گیا, اس کو 100 سوالوں کا جواب مل جائے گا. ہاں, 100 سوالوں کا جواب مل جائے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہ ہے ماسٹر کی, دعوت میں ماسٹر کی ہے. دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سوال کا جواب آپ نہیں دوں گے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر کوئی اور موضوع پہ بات کرنے میں بولے نہیں یہی ٹاپک پہلے بات کرو, پہلے نان ویج کے بارے میں بات کرو, کوئی غیر مسلم کہہ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے یہاں, آپ کے یہاں طلاق کا سسٹم میں ظلم ہے. حالانکہ نہیں, یہ انصاف والا سسٹم ہے, یہ بہت فیئر سسٹم ہے. لیکن جنہوں نے اسٹڈی نہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے. اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں طلاق کے ٹاپک پہ ظلم سمجھتا ہوں, اب آپ کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ گیا تو طلاق کا سسٹم بھی سمجھ جائے گا, اس بنیاد پر کہ اللہ علم والا ہے, اللہ حکمت والا ہے. جو اللہ نے کیا, اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو آپ کے لیے سب سے انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے, مطلب اس کا ایمان کریکٹ ہو جائے.
چاہے کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہے عقیدہ, علم. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص 100 باتیں سمجھ گیا لیکن ایک بات نہیں سمجھا تو 100 باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ نان ویج ویج سے نان ویج بن گیا, ہاں یہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے, اگر اسے صحیح سمجھنے لگا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سمجھے گا. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ جائے گا تو ایسے 100 سوال سمجھ جائے گا, 100 سوال کا جواب سمجھ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بات نہیں کر سکتے, وقت اور ضرورت کے حساب سے بات کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ہوتے ہیں نا ڈرائیونگ, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی گاڑی کہاں جا رہی ہے, ہاں گاڑی کہاں جا رہی ہے یہ پتا ہونا چاہیے. ہاں تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں چھوڑا تھا, اب ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. بہت اہم باتیں آپ کے سامنے آئی ہے. اس کی دلیل, یہ جو ایمان کی فرسٹ ترجیح, اس کی دلیل کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ہم جانتے ہیں یہ سب ٹاپک میں ڈیٹیل میں لے چکا ہوں پہلے بھی. اور جیسے ہم یہ دعوتی ٹریننگ ہے ایک طرح کی, یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو دعوت دی, کو سکھایا کہ کیسے دعوت دینا ہے, تو انہیں سکھایا, کلیئرلی سکھایا. غور سے پڑھیے یہ حدیث کو, صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تعالیٰ. سب سے پہلی چیز جو دعوت دینا کہ تم اللہ تعالیٰ, کہ وہ اللہ کو مان لیں, ہاں کہ وہ اللہ کی توحید کو مان لیں. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ, اگر وہ اس بات کو سمجھ جائے تو فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. اب یہ حدیث غور سے سنیے, میں ایک سوال پوچھنے والا ہوں, ایک کلو دے رہا ہوں, اس حدیث میں اس سوال کا جواب ہوگا. ہاں آپ اس حدیث کو بہت غور سے سنیے, ایسے بھی سننا چاہیے غور سے, لیکن آگے میں ایک سوال پوچھنے والا ہوں, اس کا جواب آپ کو اس حدیث میں ملے گا, بس اس کلو کو یاد رکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جو دعوت دینا وہ ہے توحید کی دعوت. توحید سمجھ لیں تو نماز پڑھنے کہنا, دن میں 5 وقت کی نماز, نماز پڑھنے لگے تو زکات دینے کہنا, یہ بات کو یاد رکھیے. ہاں تو فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ توحید عقیدہ. یہ دینے کے بعد چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے نیکسٹ پوائنٹ پر. تھرڈ پوائنٹ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے فرسٹ پوائنٹ پورا کر رہے ہیں علم کی بنیاد پر, جو ہو سکتا ہے سیکنڈ پوائنٹ بھی سمجھتے ہیں, پہلی ترجیح پہلے توحید سے سٹارٹ کرنا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں, تھرڈ میں جا کے اٹک جاتے ہیں, اور وہ ہے آسان بناؤ. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ دعوت کا رول ہے. آپ یہ حدیث دیکھیے, یہ وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو جب ٹریننگ دی تھی, تو ٹریننگ کے دوران جب انہیں دعوت کے مشن پر بھیج رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ باتیں سکھائی تھی. ہمارے لیے بہت گولڈن رول ان باتوں میں ملتا ہے, حدیث صحیح بخاری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, آسانی کرو مشکلیں نہ کرو. میک تھنگس ایزی, ڈونٹ میک دیم ڈیفیکلٹ. آسان بناؤ, مشکل مت بناؤ, آسانی کرو, مشکلیں نہ کرو. وبشروا, لوگوں کو خوشخبری دو. ولا تنفروا, لوگوں کو دور نہ کرو, انہیں دور مت کر دو, انہیں خوشخبری دو, انہیں دور مت کر دو. میرے بھائیوں میرے بہنیں, اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اچھی طرح سے, اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جائے نا, تو خوشخبری آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت ساری مرسڈیز گاڑیوں سے بہتر چیز ہے, خمر نام سرخ اونٹوں سے بہتر چیز آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت دے گا, اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, یہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو میں مثال دیتا ہوں, یہ ہے پانی. یہ پانی ابھی کوئی اگر آ کے مجھے دے, یہ لیجیے پانی, یہ بھی ایک طریقہ ہوا. اور کوئی ہے جو آ کر کے یہ اگر کسی کے پاس یہ پانی کا گلاس لے کر کہے مار دے منہ پہ, لو پانی چاہیے نا, پانی لو پانی. طریقے میں فرق ہوتا ہے, obviously رزلٹ میں بھی فرق پڑے گا. اور کہیں پہ میں خوش ہو جاؤں گا, پانی انہوں نے کتنا اچھا سے پانی آفر کیا, اور کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ناراض ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے. تو آپ کیا کہتے ہو وہ تو اہم ہے, ساتھ ساتھ میں آپ کیسے کہتے ہو وہ بھی اہم ہے. اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ لوگ جواب دیں گے مجھے. یہ سوال کا جواب یہاں پر ہے آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہے ایک ہے عقل, اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے انسان کو, ایک طریقہ ہوتا ہے جو انٹلیکچوئل طریقہ ہے. تو ہمیں بات کرنا چاہیے کسی سے تو عقل سے, انٹلیکچوئل طریقے سے بات کرنا چاہیے, یا ایموشنل جذباتی طریقے سے بات کرنا چاہیے؟ بتائیے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کیا جواب آیا ہے, اور جواب میں دیکھ رہا ہوں کہ چند لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے, چند لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے, لیکن جواب 2 منٹ ہولڈ کر رہا ہوں میں. چند لوگوں نے صحیح جواب دیا, میں ان کا بتا رہا ہوں کون لوگ ہیں وہ. چلیے, عقل یا ایموشنل میں سوال ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں عقل کا اپروچ ہے, انٹلیکچوئل اپروچ ہے, یا جذباتی اپروچ ہے؟ عقل کی بنیاد پہ اس لیے کہ قرآن میں سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہیں ہر چیز کے بارے میں.
तो उससे Only कंपैरिजन अकल। कर सकते हैं जी। जी नहीं, ये दोनों हैं। दोनों हैं। इमोशनल जैसा कि सूरह रहमान में है, अल्लाह ताला नेमतों के बारे में गिनाता है इंसान को। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई लाइक योर आंसर, बहुत अच्छा। जी, हम कंटिन्यू करते हैं। कुरान में आप ये देखिए और इसके अंदर सही जवाब आपको मिलेगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये आयत देखिए, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते फसाद हो जाता, फसाद हो जाता। ये क्या है? इंटेलेक्चुअल अप्रोच है कि जरा सोचो, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते फसाद हो जाता, इंटेलेक्चुअल। और कुछ चीजें हैं जो जज्बाती हैं, जैसे ये देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब करीम से दूर कर दिया है, बहकाया है, किस चीज ने तुम्हें बहकाया है? कितनी इमोशनल अप्रोच है, इसे सुन के ऐसा लगता है कि अल्लाह अकबर, रो पड़े एक इंसान। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल, बहुत से लोग ये समझते हैं सिर्फ जज्बाती, और सही जवाब क्या है जो कई लोगों ने दिया अपने से और कई लोगों ने नहीं भी दिया ये जवाब। आमतौर पे मैं जब सवाल ऑडियंसेस में पूछता हूँ ना, तो मुझे आजकल एक ट्रेंड ये दिख रहा है कि लोग बोलते हैं अक्ल, अक्ल, ओनली अक्ल। लेकिन सही जवाब में सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे फर्स्ट इमरान अंसारी ने दिया, उनके बाद सेकंड मोहम्मद अनस ने दिया, और थर्ड ये सही जवाब दिया, वो देखिए काफी स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे, और वो है रोल नंबर 87, 3 ने दिया, फिर आदिल फाकिर ने दिया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप सबको। और लास्ट में कई लोगों ने दिया, लेकिन लगता है उनको लास्ट में क्लिक हुआ, 171 ने भी दिया रोल नंबर। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सही तरीका क्या आपको मालूम है? अकल से भी, इमोशनली भी। कुछ लोग थोड़े इंटेलेक्चुअल ज्यादा होते हैं, उन्हें ज्यादा आप इंटेलेक्चुअल बात बताएंगे, कुछ लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं, उन्हें इमोशनल बातें बताएंगे। लेकिन आसान बनाओ, उनके रुझान के मुताबिक उन्हें दो, उनकी इस चीज के हिसाब से दें, और ये बहुत अहम तरीका है। हाँ, मतलब आपको सूटेबल तरीके से देना है। हाँ, चलिए, दोनों सही है। यानी कि हम अभी ये देखते हैं कि गाड़ी को अपहिल ले जाना है। चलो, जो भाई ड्राइविंग जानते हैं, जो बहनें भी, वो बताएं कि अगर गाड़ी को ऐसे ऊपर चढ़ाना है तो क्या तरीका, इजी तरीका आप लोग बताइए। गाड़ी को ऐसे ऐसे इतना ऊपर चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना अच्छा है, बोलिए जल्दी। फर्स्ट गियर में चढ़ाएंगे, आसानी। फर्स्ट गियर में, शोएब भाई। ओके, सेकंड आंसर। जी, स्पीड तेज कर देंगे, स्पीड तेज कर देंगे आदिल भाई ने। एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे उसका। जी, रोल नंबर 194। एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे। एक्सेलरेशन, ओके, चलिए, मैं जो आंसर चाहता हूँ मिला नहीं, तो अच्छा आप लोगों ने कोशिश की माशाल्लाह। रोल नंबर 96, 3 लोगों को और दे रहा हूँ। रोल नंबर 96, 76 और अनस भाई, 3 लोगों को मौका दिया जी। रेस बढ़ा कैसे देंगे। चलाएंगे? हाँ, रेस करेंगे। रेस बढ़ाएंगे। ओके, और कोई आंसर? प्रॉपर गियर होना चाहिए। ओके, और रोल नंबर 74 ने कहा स्लोली जाएंगे। ओके, और कोई आमिर पटेल ने कहा फुल स्पीड जाएंगे। ठीक है, और इमरान अंसारी ने कहा इंजन पहले ऑन करेंगे, और रोल नंबर 63 ने कहा रेजिस्टेंस। चलो, ये सब आंसर्स है। चलो, मैं आप सबके सामने एक बात रख रहा हूँ, गौर करिए। देखिए, दावत में क्या होता है ना, कई बार टास्क अपहिल होता है। अपहिल मतलब ऊपर चढ़ाना है गाड़ी को, सामने वाले ने जिंदगी गुजारा है एक बिलीफ के साथ, वो ये एक चीज को सही समझता है, अब उसको बताना है कि ये नहीं, ये सही है। बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए, है ना, बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब ये गाड़ी ऊपर चढ़ाना है दावत में, तो कैसे चढ़ाएंगे ऊपर? तो मैं आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं, आप लोग गौर करें। देखिए, ये गाड़ी को पहले से ही दौड़ाएंगे, मतलब जब ये स्पीड, जब नॉर्मल स्पीड होती है, जब फ्लैट ग्राउंड है, वहां से दौड़ाना शुरू करिए, और जो दौड़ाकर फिर ऊपर चढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से चढ़ सकती है। अगर डायरेक्टली हम यहीं से शुरू करेंगे तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन यहां से शुरू करेंगे तो आसानी होगी। अब आप कहेंगे भाई, ये हम लोग तो दावत कैसे के टॉपिक में थे, आप ड्राइविंग लेसन पे कैसे आ गए? ऑलरेडी ये टॉपिक के अंदर कार और गाड़ी का बहुत ज्यादा ही मिसालें हैं उसकी। तो यहाँ पे बात क्या है ना, आप जब दीन की दावत देते हैं ना लोगों को, कोई भी बात किसी को भी बता रहे हो, अपने बच्चे को बता रहे हो, किसी भी शख्स को बता रहे हो, याद रखो कुछ रूल्स कुरान और हदीस में दिए गए हैं। सूरह आल इमरान की आयत है, सूरह 3 वर्स 64, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अहलल किताब, ए कहो ए अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक ऐसी चीज पर आओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान में यकसा है, कॉमन है, एक कॉमन चीज पर आ जाओ।
تو کیا ہوتا ہے کہ شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ کامن چیزوں سے کرنا چاہیے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ بعض دائی جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ٹف ٹیریٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی جھگڑے والے موضوع سے سٹارٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی اختلاف والے موضوع سے سٹارٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی جہاں کانٹرڈکشن ہو رہا ہے وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے, سٹارٹ کرنا چاہیے کامن ٹرم سے, کامن چیزوں سے سٹارٹ کرنا چاہیے. کلمتن سوا کہا قرآن میں, کامن چیز پر آ جاؤ, کامن چیز سے شروع کرو. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, اگر آپ یہ رول سمجھ رہے ہیں نا تو یہ یسرو کا حصہ ہے. یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں نا یسرو کا حصہ ہے, میک تھنگز ایزی کا حصہ ہے. یہاں پہ آسانی سے کیسے اوپر چڑھیں اس کا حصہ ہے. تو آپ یہ رول یاد رکھیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کامن چیزوں سے شروعات کریے, کہ جیسے جس سے ہاں کا جواب آنا چاہیے, یس جواب آنا چاہیے, یس. یاد رکھیے, مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہوں گے کہ دیکھو ہم سب کا مالک تو ایک ہے, ہاں ہم سب کا بنانے والا تو ایک ہی ہے. کیا کہے گا وہ؟ یس. ہم سب اسی آسمان کے نیچے رہتے ہیں, یس. ہم سب اسی زمین پر رہتے ہیں, یس. ہمارے اندر وہی خون ہے, یس. ہم سب کا ایک انسانی رشتہ ہے, یس. مطلب بولنے کی بات کیا ہے, آپ 10 کامن چیزیں سے سٹارٹ کرو. آپ کوئی مسلم کو بتا رہے ہو, کوئی ٹف ٹاپک اس کو سمجھانا ہے, کامن سے شروع کریے, پھر ان کامن میں جائیے, آسان سے شروع کریے, پھر مشکل میں جائیے. اسٹریٹ گاڑی کو اچھی سپیڈ میں دوڑا لیجئے, پھر اوپر چڑھائیے. اگر اس نے 10 بار یس بول دیا ہے آپ کو, پھر 11ویں بار جہاں وہ شاید نو کہا ہوتا وہ ٹاپک آئے گا تو اس کے لیے یس بولنا آسان ہو گیا, کیونکہ 10 بار یس بول چکا ہے نا, 10 بار آپ کے ساتھ اگری کر چکا ہے. اب 11ویں بار بھی آپ کے ساتھ اگری کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. یہ رول یاد رکھیے, یہ یسرو کا حصہ ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس, اب یہ بھی بہت ہی مشکل اپہل ٹاسک, بہت ہی مشکل معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بات سکھائی؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور یہ ٹریننگ کے اندر انہیں کیا بات سکھائی گئی دیکھیے آپ کی اسکرین پر ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, سورہ 20 آیت نمبر 43-44. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ, یقیناً وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے. فقولا له قولا لینا, لیکن اس سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا اور اللہ سے ڈرنے لگے گا. مطلب فرعون سے کیسے بات کرنا؟ قولا لینا, نرم بات کرنا, نرم بات کرنا, اچھی بات کرنا, اچھے طریقے سے بات کرنا. قولا لینا, نرم بات کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک امید دلائی موسیٰ علیہ السلام کو, لعلہ یتذکر او یخشی, ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا, ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا. میرا سوال یہ ہے, اور 3 لوگ ہاتھ اٹھا کے جواب دیں, کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا فرعون نہیں سمجھنے والا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کیوں نہیں کہا کہ جاؤ فرعون کو بتاؤ لیکن سمجھے گا نہیں؟ جاؤ فرعون کو بتاؤ لیکن فرعون سمجھے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالعزیز, میں اس کا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوپ اس لیے دیا کیونکہ جب انسان مطلب اگر اس کے دل میں ہوپ ہوتی ہے تو وہ اس چیز کی طرف اپنا جذبہ دکھاتا ہے, مطلب کہ ہاں آئی کین اچیو دس, ہو سکتا ہے ایسا. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایفرٹس پوٹ کرے گا, ورنہ وہ بنا ایفرٹس پوٹ کرے وہ سوچے گا ویسے بھی یہ لے کے آنے والا ایمان نہیں, اور پھر جو ہے آدھے دل جائے گا, پھر باتیں پوری ڈھنگ سے. خیر وہ اللہ کے نبی تھے, ان کی بات ہے, لیکن جب ہوپ ہوتا ہے دل میں تو اس کا الگ ہی جذبہ ہوتا ہے. عبدالعزیز بھائی نے صحیح بات بتایا کہ اس میں ہوپ ہونا بہت ضروری تھی. ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اور 2 لوگ جنہیں موقع ہے, 58 اور 83. سر کیونکہ روزے قیامت پھر وہ کوشچن نہ کر سکے کہ یہ مجھے تو بتا ہی نہیں گیا تھا, اس لیے ان کو چانس دیا جا رہا ہے, مطلب ان کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے. جو فرعون ہے نا وہ روزے قیامت کوشچن نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا, ہمارے لیے یہ دعوت میں اسوہ اور نمونہ ہے, ہمارے لیے ایک مثال ہے. جی جزاک اللہ خیر. ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے, اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا نیگیٹو ہوتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھیں گے, یہ لوگ ہوتے ہیں نا نہیں سمجھیں گے, یہ فلاں قوم کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں, یہ فلاں قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی کے سر پہ نہیں لکھا ہے کہ وہ سمجھے گا نہیں سمجھے گا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, ہمارا کام ہے ٹرائی کرنا. ہمارے مائنڈ میں ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, ایک دائی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, ہمیں یہ سکھایا گیا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز اس بات پر غور کریں, یہ ٹریننگ ہے, ٹریننگ. اس بات کو سمجھیں گے, اگر آپ نا انٹرنلائز کریں گے نا تو سب سے پہلے آپ کے بچوں میں آپ کو آسانی محسوس ہوگی.
اور جو لوگوں کو دعوت دینی ہے، آپ کے رشتہ داروں کو بچانے میں ذریعہ بنیں گے. کیا آپ کو پتا ہے ایسے ایسے کیسز ملتے ہیں فیملی کے ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دی، وہ ایک شخص، ایسی مثالیں میں سامنے ملا ہوں، 80 لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، رشتہ داروں میں سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ایک بار میں ایک راستے میں کچھ بھجیا یا کچھ خرید رہا تھا، تو بیچنے والی ایک بہت بوڑھی سی عورت تھی، اور ایسا لگا کہ اس کی طرف دنیا میں کون دیکھ رہا ہوگا، کون اس کی طرف دیکھے گا، کون اسے جا کے دعوت دے گا. مطلب ایسا ہوتا ہے اسے دعوت کون دینے والا ہے. لیکن پھر مجھے آنسر مل گیا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کو خاص اپنے رشتہ دار کی فکر ہوتی ہے، اور وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو اکثر اپنے رشتہ داروں تک دعوت پہنچانے میں ذریعہ بن سکتے ہیں. اسلام نے رشتہ داری کو بہت ابھارا ہے. جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات دیکھیے، اللہ اکبر، یہ بات کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. لوگ ہدایت پر آنے کے بعد صرف اس وجہ سے گمراہ ہوئے کیونکہ ان میں حجت بازی آ گئی، ان میں جنگ و جدل، انہیں جدال آ گیا. ہاں، ان میں کیا آ گیا؟ الا اوتوا الجدل، ان میں حجت بازی آ گیا، جھگڑالو اور مناظرہ بازی آ گئی. اس لیے کیا ہو گئے؟ لوگ ہدایت پہ آنے سے دور ہو گئے. پہلے ہدایت پہ آنے کے بعد بھی اس سے دور ہو گئے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بولے کہ آپ میرے ساتھ آرگیو کرو، حجت کرو. تو نہیں، یہ بات غلط ہے. انہیں حجت سے دور رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہو، سامنے والا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے، کسی وجہ سے غصے میں آ رہا ہے، کسی وجہ سے آرگیو سم بن رہا ہے، حجت بازی پہ اتر رہا ہے، تو اسے تھوڑا سا کول کرنا چاہیے کہ یہ نہیں، ایسے نہیں ہے. ہاں، پیار سے بات کریے، اسے حجت بازی سے دور رکھیں. آپ جتنا لوگوں کو حجت بازی سے دور رکھ کے ان کے مائنڈ کو اوپن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے ہدایت پہ آئیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کمیشن ملے گا انشاءاللہ، اتنے زیادہ سور اونٹوں سے بہتر چیز ملے گی، اتنا زیادہ صدقہ جاریہ ملے گا آپ کے لیے. تو یاد رکھیے اس بات کو، لوگوں کو حجت بازی سے دور رکھیں. اور کیا ہوتا ہے نا، وہ اس میں ایک ڈیفیٹنگ اینڈ وننگ والا معاملہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اسے ہرایا. بھائی ہرانے جیتنے میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ ہے حق بات سامنے رکھنے میں. ہاں، اگر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے رانگ آرگیومنٹ کا آنسر بھی دینا پڑتا ہے، لیکن وہ باذن اللہ کی طرف سے، اور ہمیں اس میں پرسنلی کوئی ایک پرسنل پرائیڈ بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے، ایروگنس اور غرور بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے. نہیں تو بھول جاؤ اپنے ریوارڈ کو. چلیے لاسٹ، چوتھا پوائنٹ، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، اور وہ ہے خوشخبری دینا. مطلب بعض لوگ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرسٹ چیز علم کی بنیاد پہ دعوت دینا چاہیے، اس میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ علم کے بغیر دعوت دیتے ہیں، اس وجہ سے پورا دعوت کا مشن فیل. کچھ لوگ ہوتے ہیں ترجیحات نہیں سمجھتے ہیں، پرائرٹیز نہیں سمجھتے ہیں، الاہم فالمہم کا قاعدہ نہیں سمجھتے ہیں، کیا چیز سب سے اہم ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ اپنا وقت اور ٹائم دوسری باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن مین جو دعوت دینی وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بہت سخت مزاج بن جاتے ہیں، بہت ہارش بن جاتے ہیں، تو آسان کرو والے معاملے میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو چوتھی چیز میں کمزور ہوتے ہیں، خوشخبری دینا اور ڈرانا. خوشخبری دینا اور ڈرانا دونوں ضروری ہے. کیوں؟ وارننگ دینا ضروری ہے. انسان کو خوشخبری کی ضرورت ہے، انسان کو وارننگ کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، ایک انسان، اس کی لائف سیٹ ہے، چل رہی ہے، اسٹرگل، کوشش جو کر رہا ہے زندگی میں کر رہا ہے، اینڈ ایئر ون فائن ڈے ایک شخص آ رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے دیکھو یہ صحیح بات ہے، تمہارا میرا مالک ایک ہے، ہماری ساری عبادت اسی کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہیے. تو آپ جس کسی کو جو کوئی دعوت دے رہے ہو، چاہے مسلم کو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہو، چاہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ وہ شخص کیوں چھوڑے اپنی لائف، کیوں آپ کی بات مانے، کیوں مانے؟ اسے خوشخبری دینا چاہیے. سوال یہ ہے، 3 لوگ جواب دیجئے، کون سی خوشخبری؟ ہاتھ اٹھا کے، کون سی خوشخبری؟ واٹ خوشخبری بھائی؟ کیا خوشخبری بتائیے؟ کیا خوشخبری؟ جنت کی نعمتوں کی خوشخبری. جنت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری دینے آنا چاہیے. میرے بردر سسٹرز، جنت کیسی ہے بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو کہ ایک ایسی جگہ جہاں ریئل خوشی ہے، اصل خوشی. یہاں پہ کیا ہے نا، خوشی کا انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن. اگر یہ انٹروڈکشن بھی نہیں ملتا نا تو ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا خوشی کس چیز کا نام ہے. یہاں پہ ایٹ لیسٹ معلوم پڑ گیا خوشی بولتے کسے ہیں، لیکن ریئل خوشی یہاں نہیں ہے، ریئل خوشی جنت میں ہے. اگر نہیں معلوم ہوتا نا کہ خوشی کسے بولتے ہیں، بھائی خوشی کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں خوشی کا تعارف تھوڑا ملا ہے کہ ہاں خوشی دیکھو یہ تمہیں گلمس ملا ہے، گلمس ٹچ ہوتی ہے خوشی، پھر بھاگ جاتی ہے. لیکن جنت میں لاسٹنگ خوشی ہے، اصل خوشی ہے.
جنت میں سب سے بڑی چیز کہ تمہارا مالک تمہارا رب تم سے خوش ہے, اس نے تمہیں بنایا, وہ تم سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنت میں جو دل چاہے گا وہ سب کچھ اور اس سے بہت زیادہ. ہاں, جنت میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتانا چاہیے. مطلب آپ خود سوچو کہ آج لوگوں کا کیا حال ہے, کس طرح سے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ پیسہ ان کا جیسے کہ مذہب بن گیا ہے بہت سے لوگوں کا. لیکن کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ جنت جو ہے نا, اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبینۃ من ذہب, ایک اینٹ سونے کی, وہ لبینۃ من فضہ, اور ایک اینٹ چاندی کی. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر چاندی اور سونے کی اینٹ سے بنا ہوا گھر آپ کا پرسنل پراپرٹی رہنے کے لیے ہمیشہ, اور وہاں پہ جنتیوں سے ملاقات, وہاں کے ہیپی لائف, وہاں پہ آپ کے فیملی کے سارے ممبرز جو سب جنت گئے, سب ایک ساتھ میں جنت کی خوشخبری کیا دینا چاہتے ہیں, اور بتائیے. جی, دنیا اور آخرت کی خوشخبری. دنیا اور آخرت کی خوشخبری. واہ ماشاءاللہ, سسٹر نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا ہے پچھلے اس میں کہ دنیا اور آخرت کی خوشخبری بڑا ٹاپک ہے. آخرت میں بہت کچھ آ گیا. جنت ون پارٹ آف آخرت, جنت ایک بہت بڑا حصہ ہے آخرت کا, لیکن آخرت میں قیامت کا دن بھی ہے نا, قیامت کے. اور دنیا کی بھی خوشی, دنیا کی خوشی کا بھی وعدہ کرو. کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں بھی اللہ کی مدد ملے گی, اللہ کا ساتھ ملے گا, دنیا میں سکون ملے گا. سکون کتنی بڑی دولت ہے, لوگ کتنا پریشان ہے سکون کے لیے. آپ بتاؤ کہ جو سجدے میں فیلنگ آتی ہے, وہ فیلنگ کروڑ روپے خرچہ کر کے مل سکتی ہے. جو ایک انسان کو اللہ کی ابدیت میں, اللہ کا بندہ بننے میں سکون ملتا ہے نا, وہ کتنا بھی خرچہ کر لو, بڑی خوبصورت جگہ پہ چلے جاؤ, خوبصورت سی سینری دیکھو, وہاں وہ فیلنگ نہیں آئے گی جو آپ سجدے میں, جو آپ کو فیلنگ آئے گی, جو فیلنگ سجدے میں ہے, جو فیلنگ اللہ کے بندے بننے میں ہے. ہاں, اور بتائیے. جی, جنت کی خوشخبری تو ہے, اور باقی پھر وارننگ جو ہے وہ پھر جو دوزخ کا عذاب ہوگا. بتائیے وارننگ, کیا وارننگ؟ وہ دوزخ کا عذاب, جی, جو دوزخ میں جائیں گے جہنم کے تعلق سے. بالکل, جہنم کے بارے میں بتانا. ہاں, اور دنیا میں بھی رسوائی ہوگی. دنیا میں بھی رسوائی, اور دنیا میں اللہ کی سزا بھی آ سکتی ہے. یہ اللہ کی سزا بھی آئے گی, وارننگ. جی جی جی, بالکل, جزاک اللہ خیر. دیکھیے میں آپ سب کو بات بتا رہا ہوں, اگر آپ یہ نہیں دے پاؤں گے نا تو آپ کے ریزلٹس بہت کمزور رہیں گے. کیونکہ انسان کیوں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے, اپنے کمفرٹ زون سے کیوں باہر نکلے؟ میں آپ کو ایک مثال سے بتا رہا ہوں. سوچو کوئی ایک انسان گھر میں آتا ہے رات میں, تھکا آ رہا ہے, بالکل تھکا ہوا ہے, بیٹھ آتا ہے, کہتا ہے ابھی مجھے کوئی اٹھنے بھی نہیں کہے, کچھ نہیں کرنے والا, میں اٹھنے والا نہیں ہوں, کچھ کام نہیں بولنا مجھے آج. اور پھر اگر کوئی بولے کیا خبر ملی ہے کہ پچھواڑے میں خزانہ ہے, ہمارے گھر کے پچھواڑے میں خزانہ ہے, اگر یہ خبر ملے تو کیا ہوگا؟ ابھی وہ کہے گا طاقت نہیں ہے میرے پاس, پڑوسی کو بولو لے جائے. ابھی اس کے اندر انرجی آ جائے گی, گارنٹیڈ انرجی آ جائے گی اس کے اندر. رات بھر بھی کھودنا پڑا تو کھودے گا, رات بھر بھی کھود کر کے نکالنا پڑا تو نکالے گا. ہے نا, بالکل ہے نا کہ نہیں ہے؟ ہاں, اور وارننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سوچو یہی آدمی جب تھکا آ رہا گھر میں آتا ہے, کہتا ہے کوئی مجھے اٹھنے مت بولنا, ذرا بھی طاقت نہیں ہے, اور کوئی اچانک چلائے سانپ 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 آ گیا ہے, سانپ. اب وہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اب اس کے اندر طاقت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں, اٹھے گا, اور بہت سپیڈ کے ساتھ اٹھے گا, بہت چونک کر کے اٹھے گا. کیوں؟ اب اس کے اندر کہاں سے انرجی آ گئی ہے بھائی؟ تم تو بول رہے تھے بہت تھکے ہوئے, اٹھنے والے نہیں ہو. وارننگ. تو انسان کو خوشخبری کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو وارننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے دعوت کیسے جو ہے نا, یہ چارٹ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, یہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو بہت مدد ملے گی انشاءاللہ. علم کی بنیاد پر پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, پہلی ترجیح پہلے, فرسٹ تھنگس فرسٹ. یاد رکھیے بات. تھرڈ پوائنٹ, آسانی کرو مشکلیں نہ کرو, نہ کرو مشکلیں, آسانی کرو. اچھا میں آپ کو ایک, رکیے میں چوتھا پوائنٹ بتاؤں اس سے پہلے ایک سوال پوچھوں گا. میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث بتائی ہے جو اس ٹاپک پر بہت ہی بہترین دلیل ہے, آسانی کرو مشکلیں نہ کرو. آج کے لیکچر میں بتائیے, آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کون سی حدیث؟ معاذ بن جبل کو. ہاں, معاذ بن جبل کو. یس, کیری آن, چلو بول دیجیے. جب بھیجا تھا تو ان کو مطلب جب ان کو تلقین دیا تھا کہ مطلب پہلے یہ نماز, مطلب پہلے جو ہے توحید کا یہ دینا ہے, اس کے بعد میں جب وہ توحید سمجھ جائے تو اس کے بعد میں نماز کے بارے میں بتانا ہے, اور اس کے بعد میں زکوٰۃ, مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک ساتھ ہی ایک دم مطلب پورا یہ نہیں کرنا ہے. اس میں آسان کرو کہاں دیا ہے؟
अगर एक साथ एकदम स्टार्टिंग में ही सब कुछ बोल देगी तो इंसान सामने वाला डर जाएगा कि अब इस्लाम में आना है तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब राइट फ्रॉम जवाब। जी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अल्लाह ताला आप लोगों आपको जज़ाए खैर दे। बेहतरीन जवाब फर्स्ट शॉट में मिला मुझे, फर्स्ट ऑप्शन में मुझे सही जवाब मिल गया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा तो उनसे कहा कि आप नरमी से बात करो उनके साथ। माशाल्लाह, रोल नंबर 141 ने भी बहुत बेहतरीन बात कही, बारकल्लाह फीक। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हदीस आई थी कि सबसे पहले तौहीद की दावत देना, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने कहना, फिर उसके बाद रोजा रखने कहना, नमाज पढ़ने लगे रोजा रखने कहना। तो हम क्या देखते हैं, नहीं, सबसे पहले तौहीद की दावत, तौहीद समझ जाए तो नमाज पढ़ने कहो, नमाज पढ़ने लगे तो ज़कात देने कहो। अब इसमें दलील है। होता क्या है ना, बहुत से लोग, सुनिए गौर से, एक नया शख्स आ जाए उनके पास, फर्स्ट डे में उसको पक्का पूरा कंप्लीट कुरान सुन्ना कंपैटिबल बन के भेजने का। मतलब पहले दिन में आया है, देखो आप ये आपकी दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी रखनी चाहिए, पैंट आपकी टखने के ऊपर होनी चाहिए, बोलना चाहिए, अच्छी बात है। फिर आप बैंक का जॉब कर रहे हो, बैंक का जॉब नहीं कर सकते, छोड़ दो, और ये चीज नहीं करो, 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 ये पूरी लिस्ट कि आदमी वो जो पहले दिन आया है, अरे भाई वो पहली बार आ रहा है, उसकी फाउंडेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, उसे स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ। इतनी सारी चीजें हो जाती है कि उसे ऐसा लगता है मुझसे तो नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। बहुत से लोग गैर मुसलमान जब पूछते हैं ना कि अच्छा चलो इस्लाम में करना क्या होगा ये बताइए, तो एक वक्त पर मैं खुद भी एक वक्त पर मुझे नहीं पता था, तो मैं उनको पूरी लिस्ट दिया करता था। देखो दिन में 5 टाइम नमाज पढ़नी है, रमजान का 1 महीना रोजा रखना है, हज करने जाना है, आपके पास पैसे हैं तो ज़कात देना है, और फला फला सारी चीजें, पूरी लिस्ट। हाँ, इस्लाम के अंदर ये सारे रूल है। मर्द है तो सर्कमसिजन करना है, और आपकी बीवी अगर कबूल नहीं करे इस्लाम तो ये सारी चीजें, मतलब कई सारी चीजें आदमी देखकर बोलता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस्लाम ने क्या सिखाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, कहा कि सबसे पहली चीज उनको दावत देना तौहीद की। तौहीद समझ जाए तो नमाज पढ़ने कहो, नमाज पढ़ने लगे तो ज़कात देने कहो, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में सब कुछ। फिर क्या होगा, लोगों को मुश्किल लगता है, कई बार ऐसा लगता था पहले की फीलिंग आती थी कि ये लगता है अभी बस कबूल करने वाले हैं, और फिर मालूम पड़ता था नहीं कबूल कर रहे हैं, क्योंकि इंसान कमजोर होते हैं। खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, अल्लाह ने कहा मैंने इंसान को कमजोर बनाया है। ये बात को आप लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप जाइए, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी करो मुश्किलें ना करो। और फोर्थ पॉइंट क्या था, खुशखबरी भी दो और वार्निंग भी दो, जो रियल बात है, जो हकीकत है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको नहीं भेजा सिवाय खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा गया है, ये वार्निंग देने के लिए। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। आप अगर नहीं देखोगे तो ये हकीकत बदल नहीं जाएगी। अगर आप आंखें बंद कर लो तो ये हकीकत आंखों के आगे से गायब नहीं हो जाएगी। हम लोग सब जिंदा है, ये रियलिटी है। हम अपने इस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, या तो जन्नत या तो जहन्नम, ये 2 रास्ते हमारे सामने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट और आखिरी बात, दावत क्यों और कैसे में, और वो है अखलाक। अखलाक बहुत जरूरी है दीन की दावत में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, उसके साथ में कैसे कह रहे हैं भी देखता है। एक जो मदऊ होता है जिसे दावत दी जाती है, वो ये भी देखता है कि कैसे कोई कह रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, बड़ी बात है कि तुम पर तकलीफ आए, हम पे तकलीफ आए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी बात। आप खुद गौर करो, उन्हें बहुत तकलीफ की चीज है कि हम पे तकलीफ आए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत दुश्वार गुजरती थी। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने ये कहा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास एक रसूल आया जो तुम्ही में से है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत दुश्वार गुजरती है कि तुम पे तकलीफ आए। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ शफकत करने वाले, रहम करने वाले हैं। तो वो नबी के हम उम्मती हैं जिनके बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद के बारे में कहा कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे कि तुम आग की तरफ दौड़ दौड़ के जा रहे हो और मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं तुम्हें। भाई इसके अंदर एक
जज्बा मिलता है, एक फीलिंग है, इमोशन है। ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के खींच रहा हूं, क्योंकि हाथ तो आदमी छुड़ा भी लेता है, हाँ हाथ छुड़ा भी सकता है, लेकिन कमर पकड़ के खींच रहा हूं। आप वो रेसलर्स को देखोगे ना, जब कमर पकड़ते हैं मतलब बहुत मजबूती से पकड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसाल दी, और हम वो नबी की उम्मती है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अखलाक का इम्तिहान हो जाता है दीन की दावत में, याद रखिए इस बात को। कई बार अखलाक का इम्तिहान हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है ना, जब हम किसी को बता रहे हैं, समझ रहा नहीं है, बता रहे हैं, कबूल नहीं कर रहा है, टाइम लगता है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, सूरह अहकाफ में सूरह 46 आयत नंबर 35, फस्बिर, सब्र करो, कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, सब्र करो जैसे बड़े बड़े रसूलों ने सब्र किया। छोटे छोटे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े रसूलों ने सब्र किया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वला तस्ताजिल लहुम, वला तस्ताजिल लहुम, और उनके ताल्लुक से जल्दबाजी मत करो, जल्दी मत करो उनके ताल्लुक से, मतलब तुम जल्दी मत करो। जल्दी पे जब आदमी उतर आता है ना, तो बद अखलाकी पे उतर आता है, बद अखलाकी पे उतर आता है। अभी पौधा है, निकल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, अभी चाहिए, पेड़ चाहिए मुझे, पेड़ के पेड़ अभी चाहिए, अभी के अभी मुझे फल भी चाहिए। हाँ, अभी पकड़ के पौधे को खींचो, बाहर निकालो, तो उल्टा जो आ रहा है वो भी चले आएगा हाथ। तो यही हो जाता है दीन की दावत में, जब लोग इस तरह से ये करने लगते हैं, तो उसका रिजल्ट ही होता है मेरे भाई मेरी बहनें, कि रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। उनको जो मिलना था ना, वो जो कमीशन, वो जो सुर्ख ऊंट, सब गए, सदका जारिया सब गए, सब चले जाते हैं अगर वो जल्दी पे उतर आते हैं। और हम क्या है ना, आज जो सेंचुरी में रह रहे हैं ना, ये बहुत ही फास्ट फूड का जमाना है, माइक्रोवेव में डालो, चंद सेकंड में खाना गर्म। हाँ, तो वो चीज की वजह से लोगों का बहुत जल्दबाजी का मिजाज हो गया है, उनका अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो जाता है, दाई का भी अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो जाता है। वीडियोस भी लोग छोटी से छोटी वीडियो चाहिए उनको देखने के लिए। हाँ, 15 सेकंड की वीडियो आ गई, 10 सेकंड में, 15 सेकंड के अंदर बात हो जाए। मतलब अभी क्या है भाई, थोड़ा टाइम दो, टाइम। अच्छा, आप में से 3 लोग हाथ उठा के बताओ कि आपको कितना टाइम लगा, अगर आप दूसरे कुरान और सुन्नत पे आने में आपको टाइम लगा था, तो कितना टाइम लगा, आप जरा बताओ। 3 लोग अपनी मिसाल बताओ। रोल नंबर 58 जी, रोल नंबर 58 मोहम्मद अनस, एंड रोल नंबर 65। आप लोग बताइए कितना टाइम लगा आपको, जरा बताओ, टाइम की बात बताइए। जी सर, मुझे सही तरीके से समझने में तकरीबन 3 साल लग गए। 3 साल लगे, रोल नंबर 58। हाँ अनस भाई बताइए। मुझे 1.5 से 2 साल लगे। आपको 1.5 से 2 साल। रोल नंबर 65। सर मैंने 25 इयर्स ओल्ड की थी तब जाना, और फिर उसके बाद 4 इयर्स लगे अच्छी तरह समझने में, उसको अप्लाई करने में 4 इयर्स लगे। अच्छा, मैंने 2 लोगों और को मौका दिया है। हाँ, शुएब मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे कुरान और सुन्नत की दावत मिलने के बाद 5 साल लग गए। कितने साल लग गए? 5 साल। आपने क्या कहा? 5 इयर्स। 5 इयर्स, ओके। देख रहे हैं आप? अच्छा, कोई है जिससे इससे ज्यादा टाइम लगा है? 2, 3, 4, 5 से ज्यादा कोई है? चैट में बताइए। हाँ, 13 इयर्स। रोल नंबर 11834 ने कहा 13 इयर्स, और रोल नंबर 19 ने कहा 10 साल लगे उनको। हाँ, मेरे खुद के कजिन मुझे एक प्रोग्राम की दावत दे रहे थे, 1 साल तक बुलाते रहे लेक्चर में, मैं गया नहीं। हाँ, फिर वन फाइन डे उन्होंने वो 1 आयत वाला रूल फॉलो किए, तब जाके मैं गया था। किसी को 13 इयर्स। रोल नंबर 96, 195 8 इयर्स। हाँ, और 74 12 इयर्स। सोचो, अभी रुक जाओ। हम लोगों को टाइम लगे तो ठीक, सामने वाले को 10 मिनट, सामने वाले को 10 मिनट देता हूं, 11वें मिनट में लॉस्ट केस है ये, या 1 घंटा, या 1 दिन, कल तक नहीं समझा, हमें टाइम लगे चलेगा, सामने वाले को टाइम नहीं। फास्ट फूड ऐसे थोड़ी होता है। आप अपना काम करो, बीज डालते जाओ, कोई बीज फौरन निकल आएगा, कोई बीज में से पौधा थोड़े दिन बाद निकलेगा, कोई बीज में से कोई और भी आके पानी डालेगा, खाद डालेगा, उसमें फिर बाद में पौधा निकलेगा, लेकिन आपका कमीशन है पक्का। बीज डालते जाओ मेरे भाइयों। अच्छा, एक रोल नंबर 181 है 1 मंथ में कोई एक 1 मंथ वाले भी है। हाँ, तो बात क्या है ना, दावत में जल्दबाजी से काम मत लो। वला तस्ताजिल लहुम, याद रहेगा इंशाल्लाह, नहीं तो रिजल्ट गए हाथ से, हाथ में आते आते चीज चली जाएगी। हाँ, तो इसको वेस्ट ना करें। ओके, अब हम ये देखते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया। कोई बुरा करे ना तो उसको छोड़ना नहीं, याद रखो ये। कोई अगर बैड बिहेवियर करे ना आपके साथ दावत में, सब भाई सब बहनें ध्यान से सुनो,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع، برائی کو دفع کرو، ہاں دفع کرو، کس چیز سے؟ باللتی ہی احسن، برائی کو احسن سے، بیسٹ سے دفع کرو. کوئی برا کرے نا، اب اس کو چھوڑنا نہیں، اب اچھا کرنا. ایسے نارملی بھی اچھے ہی رہنا ہے، لیکن برا کر لینا تو اور اچھا ہونا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے قرآن کی سورہ فصلت کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک رول یاد رکھیے، یہ دعوت کا رول ہے، اور یہ رول ہے جو فالو کرنا چاہیے. رول کیا ہے نا کہ دین کی دعوت میں کوئی اگر آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو آپ کو نارمل سے اچھا ہونا ہے. مطلب وہ جتنا گرا آپ اتنا رائز اپ ہوں گے. کانٹراسٹ دکھنا چاہیے، کانٹراسٹ. آپ ایسے تو نارملی بھی اچھے رہیں گے، لیکن کوئی اگر برا ہو گیا تو آپ کو اور اچھا ہونا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کانٹراسٹ کو لوگ دل میں محسوس کرتے ہیں، بھلے ہی باہر ظاہر کرے نہ کریں، بھلے ہی باہر ظاہر کرے نہ کریں، لیکن دل میں وہ لوگ محسوس کرتے ہیں. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں یہ آیت پر عمل کرنا ہے. دین کی دعوت میں بہت بہترین فارمولا ہے یہ اخلاق. اور یہ جو اخلاق ہوتا ہے نا، یہ اخلاق لوگ ریڈ کرتے ہیں. قرآن جو لوگ دیتے ہیں نا ریڈ کرنے کے لیے، قرآن پڑھو، لیکن لوگ اخلاق کو ریڈ کر لیتے ہیں. ان کا اخلاق یہ ہے، مطلب وہ جو جس دین پہ چل رہے ہیں وہ کیسا ہے. پھر ہم ذریعہ بنیں گے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، وہ ذریعہ بننا چاہیے. ہاں، اور ہمارے فائدہ ہے، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ سامنے والا بھی بچے، اسے صحیح راستہ ملے، ہمیں بھی اس کا اجر ملے. کل نیکیاں تولی جائے گی قیامت کے دن ترازو میں. ہماری نیکیاں اگر کم نکلی تو یہ شخص کام آ جائے گا، وہ نیک راستے پہ چلے گا، مجھے اس کا اجر ملے گا، صدقہ جاریہ وہ میرے لیے بن جائے گا. پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں ہوگی، سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو تھوڑا صبر سے کام لو. اور اگر آپ کا یہ مزاج بن جائے گا نا، یہ مزاج بن جائے گا نا، کانٹراسٹ لانے کا مزاج، کانٹراسٹ لانے کا مزاج. اور اگر یہ مزاج بن گیا تو اس کا فائدہ آپ کو سب جگہ ملے گا. بزنس میں ملے گا، فیملی لائف میں ملے گا، بچوں کے ساتھ ملے گا، پڑوسی کے ساتھ ملے گا. کہ کوئی برا کرے نا تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ برا کرے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اب اس کے لیے دعا بھی کروں گا، اب اس کے ساتھ میں اور اچھا بننے کی کوشش کروں گا. اور یہ کوئی انسان کر بیٹھے نا تو پھر اس کے لیے ہر طرف فائدہ ہے. اور سب سے بڑا فائدہ للہ کرے، وہ آخرت میں کرے. یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم. مومن اپنے اچھے اخلاق سے صیام کرنے والے، جو روزے رکھتا ہے، نفلی روزے جو شخص رکھ رہے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہیں اور قیام اللیل کر رہے ہیں، اس کے درجے تک اچھے اخلاق سے پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہم سب کو کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آپ سب کو میں ابھارتا ہوں، میک دس اے پارٹ آف یور کیریکٹر اینڈ بیہیویئر. اپنے اخلاق کا حصہ اس چیز کو بنائیں. ادفع باللتی ہی احسن. کوئی آپ کے ساتھ برا کرے نا، چھوڑو مت اسے، اس کے ساتھ اچھا کر کے رہو. ہاں، پڑوسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا، اب آپ پہلے کھانا کچھ اچھا سا بنا کے بھیجو ان کے پاس. کسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا، دوست تھا یہ، تو پھر کیا کرو، بولنا چائے پینے کی آپ دعوت دو، بولنا چائے پینے چلیے. کسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا، سلام آپ پہلے کرنے والے بنو، مسکرا کے ملو، اچھے سے ملو، خوش مزاجی سے ملو. یہ ایک اہم بات ہے. کوئی سامنے والا جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کو کوئی بری بات کہہ رہا ہے، نظر انداز کرو. ہاں، یہ بہت اہم باتیں ہم سب کے لیے. چلو آپ سب کو میں ابھی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ کے سامنے آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ چکے ہیں. قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ سب چیزوں کا رب، اگر تم یقین لے آؤ. تو قال لمن حولہ، فرعون نے آس پاس والوں سے کہا الا تستمعون، سن رہے ہو ان کی باتیں؟ کیا کر رہا تھا وہ؟ یہ سوال نہیں ہے، سوال آنے والا ہے. کیا کر رہا تھا؟ موک، بالکل صحیح جواب، مذاق اڑا رہا تھا. زول نمبر 209، فرعون مذاق اڑا رہا تھا. پھر سنو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا. پوائنٹ دیکھو، پوائنٹ دیکھتے ہیں کس کو پوائنٹ کلک ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب تمہارے باپ داداؤں کا رب. اب سنو فرعون نے کیا کہا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول بھیجا گیا ہے نا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے. اب سنیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جواب ہے، آپ سن کر میرا سوال سنیے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون،
مشرق کا رب، مغرب کا رب، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ہر چیز کا رب. اگر تم سوچو آپ میں سے کس کو پوائنٹ لکھوا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سوچنے پر ابھارا کہ آپ غور کرو، سوچو. اس طرح سے ان کو غور و فکر کے لیے ابھارا، اور انہوں نے جو کچھ مذاق اڑایا تھا اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا. یعنی اپنے بارے میں انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ دعوت کا کام جاری رکھا، سوچنے پہ ابھارا. جی رول نمبر 181 نے ایکچولی جواب دے دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی باتوں کا جواب نہیں دیا. یہ پوائنٹ ہے. فرعون نے کہا یہ پاگل ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے نہیں بیٹھے، نہیں میں پاگل تھوڑی ہوں، مجھے دیکھو میں پاگل دکھ رہا ہوں کیا؟ کوئی جواب نہیں. سمجھنے والے جواب سمجھتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ دعوت کے نئے بات یاد رکھیے، بے وقوفی کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. عقل مندی کی بات ہے جواب دیں گے، بے وقوفی کی بات کا جواب مت دینا، جہالت کی باتوں کا جواب مت دینا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قرآن میں سکھایا گیا ہے، جاہلوں سے اعراض کرو. ہاں قرآن کی آیت ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرو. جہالت کی چیز ہے مت دو جواب، جہالت کی چیز جواب دینا بیوقوفی ہے. فرعون نے کہا نا یہ پاگل ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی اب میرا اگلا سوال، موسیٰ علیہ السلام نے اگنور کیا لیکن کیا کیا؟ دیکھیے اگر آپ غور کریں گے تو جو تینوں باتیں موسیٰ علیہ السلام نے کہی نا، وہ فرعون کے فرسٹ سوال کا جواب تھا. فرعون کا فرسٹ سوال کیا تھا؟ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے 3 طرح سے جواب دیا. ایک جواب دیا آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے، یعنی ورٹیکل، آسمانوں کا رب، زمین کا رب. پھر تمہارا رب، تمہارے باپ داداؤں کا رب. پھر مشرق کا رب اور مغرب کا رب. 3 طرح سے فرسٹ کوشچن کا ہی جواب دیا، رب العالمین کون ہے. اور یہاں فرعون تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں. اور فرعون کیا ہے؟ زمین کا ایک چھوٹا سا پیچ رول کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں 3 پوائنٹ کا رد ہے کہ آسمانوں کا رب تم ہو کیا، آسمانوں کے رب، زمین کا رب، اور مشرق اور مغرب، اور تمہارے اور باپ دادا سب کا رب. تو فرعون تو ابھی ہے، باپ دادا کے ٹائم پہ فرعون نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ربوبیت کا رد کیا اپنے جواب سے، اور فرعون کی بات سے ڈائیورٹ نہیں ہوئے. فرعون نے جب کہا نا کہ رب العالمین کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈائیورٹ نہیں ہوئے اپنے ٹاپک سے. اچھی بات جو ہے ٹاپک لے کر چلے، وہ سیکھنے والی بات ہے ہم سب کے لیے. دعوت کا انداز موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں سیکھنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. توحید کی دعوت ہے یہ، جیسے رول نمبر 95. اوکے ہم آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 164، کہ وہ شخص جنت نہیں جائے گا جس کے دل میں تھوڑا بھی تکبر ہے. تو تکبر نہیں آنا چاہیے، ایروگنس نہیں آنا چاہیے. مجھے پتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے. اب جھاڑو مت، ہمبل بنو، تواضع کے ساتھ کام کرو. یہ چیز اللہ کو پسند ہے. ہاں یہ بات بہت ضروری، اخلاق کا حصہ ہے، یہ بہت ضروری ہمارے لیے. کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جو اہل حق میں سے ہے، اس کے ایروگنس اور تکبر کی وجہ سے لوگ اس سے بدظن ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں من تواضع للہ الا رفعہ اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے سورہ قصص کی آیت، سورہ 28 آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے انہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اللہ جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے، ہاں کون مہتدین ہے، کون ہدایت والے ہیں، ہدایت کے لائق. اللہ جانتا ہے. مطلب اللہ ہدایت دیتا ہے تو کیا دیکھ کر دے گا؟ شکل و صورت کیا؟ خاندان دیکھ کے دے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو سنسیئر انسان ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے. سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ کسے ہدایت دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی کو بتائیں اور سمجھ رہا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھو ہمارا کام سمجھانا ہے نہیں، ہمارا کام پہنچانا ہے، اچھی طرح سے پہنچانا ہے، کوشش کرنا ہے، دعا کرنا ہے بہترین طور پر، لیکن ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے. جب یہ احساس دل میں ہوتا ہے نا ہدایت تو اللہ دے گا، اور جو ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے دے گا، تو یہ بات جب ہوتی ہے نا تو دل میں بہت اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. اور اس وجہ سے کئی بار یہ سکون بھی کسی کی ہدایت کا ہو سکتا ہے ذریعہ بن جائے. اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے دے دے.
تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس میں یہ بات کا خیال رکھیں. آخری بات، میں آپ سب کے سامنے ایک بزنس آفر رکھنا چاہتا ہوں. بزنس آفر، جی صحیح سنا آپ نے. یہ قرآن کی سورہ صف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ صف سورہ 61 کی آیت نمبر 10 سے 13 تک. اے کہو اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، بزنس جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. ایک ایسی تجارت جو دردناک عذاب سے بچائے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو. صرف اپنی زندگی مت گزارو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، اپنے آپ سے. اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرو. بھائی کسی کو اگر ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہوتی ہے، مال بھی ریکوائرڈ ہے. اور اپنی جان سے، مطلب اپنا وقت دو، اپنا ٹائم دو، اپنا ایفرٹ لگاؤ، اپنی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 چیز تم کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کاش کہ تم جانتے. انویسٹمنٹ 4 چیزیں، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے گا کہ اللہ تعالیٰ ریٹرن سنیے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایک ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. دیکھیے یاد رکھیے ہم سب خطا کار بندے ہیں اللہ کے. کل ابن آدم خطاء، سارے آدم کی اولادیں خطائیں کرتے ہیں. تو ہم خطا کار تو ہیں ہی، انسان سے تو غلطی ہوتی ہے. تو ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. دعوت، دین کی دعوت اور دین کی جد و جہد، دین کی کوشش، یہ کوشش کا جب ایک انسان حصہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا وعدہ یہ کیا ہے کہ اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف کرے گا، کمیوں کو معاف کرے گا، اور تمہیں یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایک ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور مساکن گھر، ایسے گھر جو پاک گھر ہے، پیور گھر ہے، بہترین گھر ہے. فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت میں. ایسا نہیں 11 مہینے ہوں گے جاؤ تمہارا ٹینیور ختم ہو گیا، نہیں، ہمیشہ کی جنت میں بہترین قسم کے گھر، آپ کے گھر، آپ کی پرسنل پراپرٹی. مساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور صرف داخل ہی نہیں کرے گا، تمہیں وہاں پر بہترین گھر دے گا، بہترین گھر ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والی جنت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ، اور ایک اور چیز، تُحِبُّونَهَا، جس سے تم لوگ محبت کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور ایک قریبی فتح، قریبی کامیابی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور پھر کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو میری بہنیں، میرے بھائی، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے. یہ خوشخبری والی بات آپ کے سامنے ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ اللہ کے راستے میں دین کے لیے جد و جہد جو کوشش ہے اس کا حصہ بنیں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. بھئی ہو سکتا ہے آپ کو کسی کو کتاب خرید کے دینی پڑے گی، ہو سکتا ہے آپ کو دین کی دعوت کے لیے کوئی پروگرام آرگنائز کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے آپ کو دین کی دعوت کے لیے الگ الگ ذریعوں سے کوشش کرنی ہوگی، اور اس میں مال بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ ذریعوں کے لیے مال بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اپنا مال بھی خرچ کریں اور اپنا وقت اور ٹائم بھی لگائیں. بھئی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، وہ وقت کو استعمال کریں اللہ کے دین کے لیے. آپ یہ انویسٹمنٹ کرو گے تو یہ ریٹرنز ملیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ بزنس آفر کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا آپ اس چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بزنس آفر ہے، ایک بزنس آفر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم یہ کرو تمہیں یہ ملے گا. ہاں، تو یہ ہم سب کا سوال ہے ہمارے لیے. حالانکہ میں نے اس میں ایک پول کا کوشچن رکھا تھا، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے یہ سوال آپ کے لیے، آپ کی کانشنس کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ سوچیں اور اس آفر کو ضرور بضرور قبول کریں. اللہ کے دین کی دعوت کے لیے سب لوگ کوشش کریں، اپنے طور پر کوشش کریں. اس دعوت کا حصہ ہر ایک شخص بن سکتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف بڑے علم والے ہی بن سکتے ہیں، علم والوں کا بھی کام ہے، کم علم والوں کا بھی کام ہے. آپ کے پاس کچھ بھی چیز ہے
صلاحیت ہے, آپ وہ صلاحیت کو دین کی دعوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور کرنا ہی چاہیے کیونکہ یہ حق بات ہے, یہ سچی بات ہے. انسانوں کو اس حقیقت کے تعلق سے بتانا ہماری ذمہ داری ہے, اور زندگی تو ایک ہی بار جینے ملے گی. ایگزام ختم ہو جائے گا تو پھر بعد میں صرف رزلٹ ہی رزلٹ ہے, اور ہم سب کو اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم سب کے پاس اللہ کے دین کا پیغام ہے. اب سوچو, آپ سوچو کہ اگر یہی آپ 50 سال کی عمر پہ اگر توحید پر آتے ہیں, آج میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ ہے, کوئی کچھ بزرگ بھی ہیں الحمدللہ, لیکن یہی آپ اگر 50 سال میں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی تو پھر سیکھنا سکھانا آپ پھر بھی کر سکتے تھے, لیکن کم کام کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ کو ارلی سمجھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ ابھی وہ وقت کو اور زندگی کے ٹائم کو انویسٹ کر سکتے ہیں خود کی آخرت کے لیے, خود کی بھلائی کے لیے. انسانوں کی خیر خواہی ہم کر رہے ہیں, دنیا میں امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں, حقیقی امن کا, دنیا میں سچائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں, دنیا کی خیر خواہی ہم چاہ رہے ہیں, ہم دنیا کی بھلائی چاہنے والے لوگ ہیں, ویل وشرز ہیں دنیا کے. تو یہ پیغام ہے, آپ سب کے سامنے ایک بزنس آفر ہے, آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں, اس بزنس آفر کو جانے مت دینا, اس بزنس آفر کو ضرور قبول کریے, انویسٹمنٹ کریے, بہترین ریٹرنز ملیں گے, بہترین پروفٹ ملے گا. چلیے تو یہاں یہ موضوع میرا ختم ہوا. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بھی دعوت سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا ہے تو ہاتھ اٹھائیے اور اپنا سوال پوچھیے. ہاں, صرف دین کی دعوت کیسے پہنچائیں, جو آج ہم نے 5+5 کا رول دیکھا, 5 چیز دعوت کیوں, 5 چیز دعوت کیسے. تو اگر یہ رول کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم سر. ہاں وعلیکم السلام. سر وہ اگر دعویٰ کا کام اپنے کو گھر سے کرنا ہے تو کون سی چیز سے سٹارٹ کرے, گھر سے ہی کرنا ہے تو گھر کے ممبر سے. دیکھیے, گھر سے کرنے میں سب سے پہلی چیز, اللہ نے آپ کو کچھ رشتہ دار دیا ہوگا, وہ رشتہ داروں کے ساتھ انیشیٹ کریں, توحید کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے, اللہ پہ ایمان کے تعلق سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, یہ جو امپورٹنٹ فنڈامنٹل ٹاپکس ہیں آپ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک سب سے بچے, آف کورس اس سے سب سے پہلے تو بچے ہیں, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچا لو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. امام بخاری نے جو اتنا بڑا کام کیا اس امت کے لیے, کیا آپ کو پتا ہے امام بخاری کے کام کے پیچھے ان کی ماں تھی, ان کی ماں نے ان کو تیار کیا تھا. آپ کے بچوں کے ذریعے آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے ریلیٹیوز کے ذریعے, اور پھر دوسری بہنوں کے لیے, اور آج تو ورچوئل کلاس رومز کے ذریعے آپ کچھ سیکھ کر, اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ تیار کر سکتے ہیں, دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, بہت سارے موقع ہیں. علم حاصل کرنا ہے اور جو سیکھ رہے ہیں اس کی روشنی میں پہنچانا ہے, لیکن پہنچانے میں احتیاط بہت ضروری ہے, احتیاط کے ساتھ. جی بھلے ہی آپ وہ میسیجز بھیج سکتے ہیں, اوتھینٹک میسیجز, بھلے ہی آپ کسی کو ایک بات بول سکتے ہیں, صرف ایک بات کال کر کے بولیے, کسی کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ, بہت کچھ ممکن ہے. کیری آن. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی جی سر, آپ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو بات ہوئی تھی اس کے اوپر میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ جیسے پہلے ایموشنلی اور دین پھر عقل سے کام لینا, عقل سے سمجھانا. تو اس کے اوپر آپ نے شاید خود 2 بات بولے تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی, کہ میرے جواب میں کچھ مجھے سمجھ میں الگ آیا, تو سر پلیز آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں گے. جی دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ڈسکشن کے تعلق سے جو عقل کے تعلق سے بات ہے اور جو ایموشنل والی بات ہے, دونوں اچھی بات آپ نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو پوائنٹ میں نکالنا چاہ رہا تھا اس ڈسکشن میں, وہ یہ نکالنا چاہ رہا تھا کہ نظر انداز کرنا ہے بیوقوفی کی باتوں کو, اور کس طرح سے انہوں نے فرسٹ کوشچن کا بہترین طریقے سے توحید کا جواب اس کے ذریعے دیا. تو آپ کی بات بھی اچھی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ وہ لاسٹ ورڈز تھے نا, کیا تم سوچو گے نہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے عقل کو ابھارنے کی کوشش کا. آپ کی بات بھی اپنی جگہ اچھی تھی الحمدللہ, لیکن جو ڈسکشن میں جو میں ٹاپک لانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کچھ اور تھا. بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں بدر, الحمدللہ ہمارے پورے خاندان میں ابا اور امی کے دونوں کی طرف سے پہلا میں ہی ہوں قرآن و سنت پہ. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اور 7 سال سے کوشش کر رہا ہوں میں کہ کوئی ادھر آ جائے بول کے, بہت کوشش کر رہا ہوں, مگر یہ میں جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا. ایک جماعت ہے بہت لے میں چل رہی ہے ابھی, صرف تعداد کے پیچھے اور ان کے اخلاق اور جو اچھی بات بتاتے اس کے لیے, جو قرآن و سنت کا ریفرنس نہیں لیتے ایسے ہی بتاتے ہیں, اس کی تعداد زیادہ ہے اپنے خاندان میں, اور مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو جب بھی میں کوئی نماز کا طریقہ میں جو پڑھتا ہوں اور کوئی چیز بتاتا ہوں تو اس کے اوپر جیسے کہ انگلی کرتے ہیں, کچھ غلط کر رہا ہوں, اہل حدیث ہے ایسا بول کے بہت یہ کرتے. اگر میں سوال کرتا ہوں کہاں غلط ہوں, بولے تو نہیں پورا غلط ہے, اہل حدیث ہو گیا ہے تو.
इस टाइप के आते हैं, तो इन लोगों को कैसे टैकल कर सकते हैं? जैसे कि मैं हक की बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें आप सब ये बात याद रखिए, कभी भी किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट मिले तो वो नेगेटिव कमेंट से उतना नुकसान नहीं होता है जितना अगर आप अपने दिलो दिमाग पे उस चीज को ले लो और आप सोचने लगो तो होने लगेगा। ये बात याद रखिए। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी साइकोलॉजी पर, आपकी सोच पर वो चीज का आ जाए असर, वो सबसे बड़ा नुकसान है। तो नेगेटिव चीज को नजरअंदाज करो। इंसानों के दिलों को अल्लाह कंट्रोल करता है, हमारा काम है पैगाम पहुंचाना। अब आपको कोई एक ब्रेक चाहिए कि सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है। कुछ लोग होते हैं नहीं सुनते हैं, ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो कहते हैं ना हमें सुनना ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आप इसमें क्या करें कि पहले अगर वो सुन रहे हैं तो कुछ कॉमन चीजों से शुरू करिए जो कॉमन हो। जैसे कोई चीज, जैसे मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कोई भी मुसलमान ना नहीं बोलेगा। हाँ, अल्लाह ताला के कितने एहसान है हम पर, वहां से स्टार्ट करिए। 10 कॉमन चीजें बात करिए। लेकिन कुछ लोग कॉमन बात करके उसी में रह जाते हैं, सिर्फ कॉमन ही बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो ज्यादा पॉलिटिशियन और कम दाई होते हैं, मतलब दावत से ज्यादा उनके अंदर पॉलिटिक्स का जज्बा होता है। मतलब कैसा होता है, पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, सब लोगों के वोट चाहिए मुझे, बस वोट्स बटोरने में इंटरेस्ट होता है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें हक बात बतानी है। कोई गलत है तो गलत है वो भी बताना है। ये खैर खाई है कि भाई अगर खड्डे में गिर रहा हूँ, कोई आदमी कहे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, भाई मैं जा रहा हूँ खड्डे में, मुझे रोको गिरने से, बचाओ मुझे, तुम कैसे खैर खाओ। तो एक खैर खाओ वैसा ही होता है। तो आप क्या करिए, कॉमन से स्टार्ट करके जो मुश्किल एरियाज है जहां पे लोग नहीं समझ रहे हैं, जैसे बाज लोग, आपने जो जिक्र किया, सही हदीस की अहमियत नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो ये, या फिर मान लीजिए कुछ लोग कुछ टॉपिक्स होते हैं नहीं समझ पाते हैं कि भाई सिर्फ सही हदीस क्यों, या को सारे उलमा को रिस्पेक्ट करना है हमें। लेकिन रिस्पेक्ट करने के साथ साथ जिसकी भी पास प्रूफ हो, कुरान हदीस की दलील हो, वो ले लेना है। तो आपके लिए क्या बहुत जरूरी है कि आप इसमें स्टडी करें, मायूस ना हो, और जब नेगेटिव कुछ मिले तो और स्टडी करो। मेरा ये मानना है, मैं आपको ये बात बताऊं कि इंसान जो होते हैं ना, उनका मामला ऐसा है कि वो मोल्ड होते हैं, मतलब उन पे अगर मेहनत की जाए तो रिजल्ट्स आते हैं। अक्सर इंसानों में ये रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आपके माइंड में पॉजिटिविटी हो, बुरा कुछ करे तो आप अच्छा करके जवाब दो, कोई बुरा करे आप मुस्कुरा के अच्छी बात कहिए, इंशाल्लाह यही आपके लिए बेहतर है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, आपको हिदायत का जरिया भी बनाए उन सबके लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, रोल नंबर 171 बताइए। मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे घर में एक आदमी है, तो मैं उसको नमाज के लिए जब बोलती हूँ तो वो कहता है कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज कोई चीज है ही नहीं। तो जो है कहता है नमाज कोई पढ़ना जरूरी है, जब कभी मुसीबत आए तो एक दिन नमाज पढ़ लो और अल्लाह से दुआ मांग लो, जब मुसीबत खत्म हो जाए तो फिर नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। हालांकि वो जुम्मा भी नहीं पढ़ता है और नमाज भी नहीं पढ़ता है, और ये मुझे ताना भी देता है। जैसे कि यानी इंसान किसी को कहता बोलता है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, तो माशाल्लाह मेरे 5-4 बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे माशाल्लाह सब नमाज पढ़ते हैं। मेरे घर में मेरे शौहर भी, मैं भी, सब लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा एक बेटा है, वो थोड़ा नमाज पढ़ने में सुस्ती करता है, तो मैं उसको बार बार डांटती हूँ, मारने के लिए दौड़ती हूँ, तो तभी वो नमाज पढ़ता है। तो उसी के वजह से वो मुझे ताना देता है, तो फिर मैं उसको क्या करूँ, फिर मैं कैसे उसको दावत दूँ नमाज के लिए? देखिए, ये सब केस स्टडी हो रही है हमारी, यानी क्या है ना, ऐसा कोई मिसाल सामने आती है ना, सबके लिए एक बात है कि कैसे हम करें। पहले जो भी बुरा कहा जाता है ना, लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए आप नजरअंदाज कर दो, आप माफ करो, दिल से माफ करो, अल्लाह से दुआ करो, उनके लिए दिल से दुआ करो, और अल्लाह से कहो अल्लाह मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुझसे चाहिए, मैं इसलिए माफ कर रही हूँ उन्हें क्योंकि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। हम लोगों को माफ करेंगे, अल्लाह हमें माफ करेगा। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि आप दिल में अगर माफ नहीं करेंगे ना, तो आप वो खुलूस से बात नहीं कर पाएंगे, आपकी बातों में ना कहीं अंदर रुकावट आ जाएगी, आपके अंदर बात में वो असर नहीं आएगा अगर आपके दिल में वो बोझ भरा हुआ है कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा ताना दिया, वैसा। वो दिल से माफ कर दीजिए। लक है। सेकंड चीज ये कि आप इसमें जो वो मान रहे नहीं है, दीन की बात है, वो इस्लाम की बात है। ये मेरा जो नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक आएगा, जो आज लेने वाला था, कुफ्र वाला टॉपिक, ये कोई चीज का अगर कोई इनकार करे ना, हकीकत ये में कुफ्रिया चीज होती है, लेकिन हम लोगों को कुफ्र की तरफ धक्का नहीं लगाते, हम उन्हें ईमान की तरफ धक्का लगाते हैं। ये एक दाई की सिफत होती है, दाई कुफ्र की तरफ धक्का नहीं लगाता है, ईमान की तरफ धक्का लगाता है। यानी कि क्या करो, कोई अगर हो ना, वो कहे नहीं तुम तो मानते ही नहीं हो ना, तुम तो नहीं मानते हो, तुम तो ये हो, तुम तो ऐसे हो, तुम नहीं मानते हो, उसको नहीं मानते हो, उसके मुंह में वर्ड्स नहीं डालना चाहिए, उसके मुंह में लफ्ज आना चाहिए, नहीं हम तो मानते हैं ना, तुम तो मानते हो, माशाल्लाह मानते हैं, नमाज की अहमियत तो हम मानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
اور ان کو کم سے کم اتنا منوانے کی کوشش کرو کہ نماز تو ہے، اور اس کے بعد باقی چیز نماز پڑھنے کی طرف وہ آئے. مطلب بات کیا ہے کہ پہلے وہ یہ مان لیں کہ نماز ہے تو نماز پڑھنے کی طرف بھی آئیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اس سے پہلے، کیونکہ مجھے آپ کی ایک آواز ایسے یاد آ رہی ہے کہ ایسا سملر سوال آپ نے پہلے کچھ پوچھا تھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ توحید کی دعوت پہلے ہے، ایمان اللہ میں پہلے ہے، اور وہ آپ دعوت اگر دے چکے ہیں، سامنے والے شرک سے بچے ہوئے ہیں، توحید پر ہیں، تو وہ فرسٹ پرائرٹی ہے پہلے بتانا. عقیدہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا، وہ پہلے بنیاد ہے وہ. ہاں، تو یہ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہو گیا اس تعلق سے بات. اور ابھی اس تعلق سے آپ پیار محبت سے کوشش کرتے رہیں، امید نہ ہاریں. اور جب وہ مشکل میں ہو نا، آپ نے جیسا کہا کہ مشکل میں وہ نماز پڑھتے ہیں، مشکل میں ہو تو تب پڑھنا ہے، تو ویری گڈ. ایسے وقت پہ آپ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ انہیں کہیں گے کہ مشکل ہے تو ابھی پڑھ رہے ہیں آپ، اب کنٹینیو رہیے. تو پازیٹیوٹی کے ساتھ دعوت دیں. یہ صفت جس میں ہوتی ہے نا، وہ شخص بہت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو مایوس بالکل مت ہونا. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. اگر ہدایت کے لائق ہے تو اللہ ضرور ہدایت دے گا، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. اگر سر پہ لکھا ہوتا نا یہ ہدایت کے لائق ہے، تو ہمارا کام بہت ایزی ہو جاتا تھا کہ 750 کروڑ لوگوں میں ڈھونڈ کے جس کے سر پہ لکھا ہے ہدایت کے لائق، ان سے جا کے بات کرو. جو ہدایت کے لائق نہیں ہے ان سے بات مت کرو. لیکن یہاں تو ایسے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ کئی بار لوگ کئی سال بعد قبول کرتے ہیں. ہاں، اور کوئی کئی سال پہلے کوئی بات کہی ہوئی یا کہ بعد میں آگے اثر کرتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں. ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے. نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بردر زید، میرا سوال یہ ہے کہ آج کلاس میں جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ کچھ برا کرے تو اس کو چھوڑو مت، اس کو جو ہے دعوت دیتے رہو، اس کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. تو جو ہے میں یہاں پہ کئی سال سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، تو دیتا چلا جا رہا ہوں. تو بہت سارے اس میں سے لوگ میرے اگینسٹ بھی ہیں، تو وہ جو ہے میرے خلاف بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو وہ الگ الگ طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دوری بنا لینا چاہیے یا پھر بھی ان کو دعوت یا اچھی بات کہتے رہنا چاہیے؟ جی دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اگر ریئیکشن آ رہا ہے نا، مطلب آپ کچھ تو کر رہے ہو. مطلب اگر دعوت دے رہے ہو آپ تو ریئیکشن آتا ہے کئی بار. تو اس میں ریئیکشن سے یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ریئیکشن ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ شدید ریئیکشن ہوتا ہے نا، وہاں ایکشن بھی آتا ہے. ہاں، تو وہاں ایکشن بھی آتا ہے. اور یہ کئی جگہوں کی سٹوری ہے کہ لوگ اینگری ہو جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیے، کس طرح سے ناراض تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو ریئیکشن میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کئی لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. اور کئی بار ایسے لوگ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. سلمان رشدی، اس نے کتاب لکھی سیٹینک ورسز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. سیٹینک ورسز، قرآن کی بعض آیتوں کو اس نے سیٹینک کہا، سیٹینک ورسز ہے یہ. کئی لوگ ہیں جنہوں نے سلمان رشدی کی کتاب پڑھی ویسٹرن ورلڈ میں، پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن بھی پڑھے. بولے سیٹینک ورسز کیا ہے، پڑھیں گے. پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. ذریعہ کون بنا؟ سلمان رشدی بنا. تو ایسے کئی سارے سلمان رشدی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی انٹرنیٹ پر بہت لوگ بیٹھے ہوئے گالیاں دیتے ہیں اسلام کو. ان کو کیا معلوم ہے کہ ان کی گالی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ حق ہے نا، حق بات دبتی نہیں ہے. الٹا وہ لوگ ذریعہ بنتے کئی لوگوں کی ہدایت کا. یہ لوگ گالی دینے والے لوگ. 9/11 ذریعہ تھا اسلام کو بدنام کرنے کا. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے 9/11 تھا. لیکن 9/11 کے بعد میں کئی لوگ اسلام قبول کیے. تو یہ گالی دینے والوں سے کبھی بھی بدظن نہیں ہونا، لیکن تب تک جب تک آپ کوئی برا نہ کرو. اگر آپ کے اندر کمی ہے نا تو اصلاح کرو. اگر آپ نے بھی کبھی کوئی بد اخلاقی، کبھی آپ کی الزام نہیں لگا رہا آپ پر، لیکن کوئی ایک شخص ہے جس نے اگر کوئی بد اخلاقی کی ہے، تو پھر کیا ہے نا، اس کے اندر اتنی بہادری ہونی چاہیے کہ للہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں اور للہ بتا دے کہ دیکھو یہ میری چیز غلطی تھی، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں آگے نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے، یہ بہادری ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بزدل ہوتے ہیں، چھپتے ہیں، وہ ان کو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے سے ڈر لگتا ہے، ان کو یہ بتانے سے ڈر لگتا ہے نہیں مجھ سے مسٹیک ہوئی. تو اگر آپ کی ریئلی مسٹیک تھی کبھی پاسٹ میں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بدظن ہوئے، جس کی وجہ سے ایک رانگ ریئیکشن آیا، تو وہ جا کے ایکسیپٹ کری، بولنا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ جو بھی صحیح بات ہے ایکسیپٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اس سے ایمانداری دکھتی ہے، ایمانداری معلوم بھی پڑتی ہے. ہاں، تو یہ بات یاد رکھیں اور کوشش کرتے رہیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا وہ ٹینشن لینا ہی نہیں. وہ ٹینشن لیں گے نا تو آپ بدظن، آپ مایوس ہو جائیں گے. آپ مایوس ہو جائیں گے. شیطان چاہتا ہے کہ مایوس ہو جائے، آپ کا مورال ڈاؤن ہو جائے. مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، مورال بہت اسٹرانگ رہنا چاہیے. ہاں،
دیکھو آپ کو پتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں نا جو ڈور ٹو ڈور ناک کرتے ہیں, ان کو کئی لوگ ہیں نا دروازہ کھولتے ہی دیکھتے ہیں مارکیٹنگ والا ہے, ٹھک کر کے دروازہ بند. ہاں کچھ لوگ تو دروازہ کھولتے ہی نہیں ہے, بیچارہ مارکیٹنگ والا ناک کرتے رہ جاتا ہے. لیکن وہ مارکیٹنگ والوں کو شروع میں ان کا کوئی وہ ہیڈ ہوتا ہے, ٹیم لیڈر, وہ بہت بوسٹ کر کے بھیجتا ہے, اور ان کو اور بھی بوسٹنگ ملتی ہے کیونکہ ان کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے نا, کمیشن. اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ ایک ایوریج مل جاتا ہے, ایوریج ان کو ایک ایوریج ملتا ہے. کیا معاملہ مطلب ایوریج یہ ملتا ہے کہ وہ 10 دروازے ناک کرتے ہیں نا, تو ان کو معلوم ہے 10 میں سے 1 سنتا ہے میری بات. ایوریج ان کو ملتا ہے وقت اور تجربے کے ساتھ. کسی کو ملتا ہے 5 میں سے 1 دروازہ وہ میری بات سنے. کوئی ہوگا جو بولے 20 دروازے ناک کرتا ہوں تو 1 میں سیل ہوتا ہے. تو وہ ایوریج جو ملتا ہے نا وہ بہت اصل بات ہے. کیا آپ کو معلوم ہے یہ وہ بہت ہی اصل چیز ہے یہ ایوریج. آپ جب دین کی دعوت لوگوں کو دیں گے نا, اچھے سے دو, خلوص کے ساتھ دو, بہترین طریقے سے دو, لیکن آپ کو یہ ایوریج ملے گا کہ 10 لوگوں سے میں بات کرتا ہوں نا تو 3-4 تو سنتے ہی نہیں ہیں, اور 1-2 گالی دیتے ہیں, اور 3-4 سن کے آتے ہیں. ہاں, یا 1-2 سن کے آتے ہیں, 10 میں سے 1 سنتا ہے. آپ کو کچھ ایک ایوریج ملے گا, 5 میں سے 1, 3 میں سے 1, 6 میں سے 1, 10 میں سے 1, 20 میں سے 1. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 750 کروڑ. تو اگر ہر 10 میں سے 1 آدمی آپ کی بات سننے تیار ہے تو مطلب 750 کروڑ میں سے 10% یعنی 75 کروڑ لوگوں تک آپ دعوت پہنچا سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت بڑی ٹارگٹ آڈینس ہے آپ کے پاس. ہاں, تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, بات بہت ضروری. مایوس ہو گئے تو گئے سب کے سب, پھر سرکونٹ بھول جاؤ, ہاں, پھر کمیشن بھی بھول جاؤ, مایوس ہو گئے تو. لیکن ادروائز 75 کروڑ لوگ آپ کی بات سننے تیار ہے. اگر آپ 10% لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ. کیری آن. جی سر, میرے گھر میں میں اکلوتی ہوں, گھر میں کیا پورے گاؤں میں الحمدللہ سر میری بات کوئی نہیں سنتا, اور میں گھر کی فیملی میں سب سے چھوٹی لڑکی ہوں. سب کوئی اگنور کرتا ہے, بولتا ہے کہ پڑھنے سے منع کرتا ہے, آن لائن کلاس یہ وہ, مت پڑھو پاگل ہو جاؤ گی یہ وہ, اور کوئی کچھ نہیں سنتا ہے, سمجھانے پہ بھی نہیں مانتا لو, الٹا مارنے ورنے ڈانٹنے واٹنے لگتا ہے لو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب کو, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے پورے گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے, پورے گاؤں میں کوئی نہیں سنتا ہے, تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو نیگیٹو سیلف ٹاک نہ دیں, اپنے آپ کو نیگیٹو ٹاک نہ دیں, کیونکہ کئی بار بہت برا لیکن لگتا ہے. بتاتے نہیں ہیں. کئی بار لوگ سنتے ہیں لیکن بتاتے نہیں کہ میں سن رہا ہوں. اندر اندر سن رہے ہوتے ہیں, اندر اندر بعد میں سوچتے بھی ہیں, اور کوئی چیز میں ان کے اثر بھی آتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بتانے میں کہیں کمزوری ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہے, اپنا محاسبہ, سیلف چیکنگ کرتے رہیں, سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں کہ کہیں میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے, میں برابر سے بتا رہا ہوں نہیں بتا رہا ہوں. دیکھیے آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اگر آپ کو کنسسٹنٹ نیگیٹو ہی مل رہا ہے, نیگیٹو ہی مل رہا ہے, وہ بھی لمبے وقت تک, یعنی اگر آپ نے 100 لوگوں سے بات کیا, ایک بھی صحیح نہیں مانا, مطلب کچھ اگر ایسے مل رہا ہے, نیگیٹو ہی ملتا جاتا ہے, تو پھر اپنی سٹائل ذرا چیک کرو. یہ جو آج کا لیکچر تھا 5+5 والا پوائنٹس, یہ ذرا غور کریے, اپنے آپ کو چیک کریے, اور کہیں آپ کوئی چیز مس تو نہیں کر رہے ہیں. ہاں, اور کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ کی کسی انداز سے کوئی بات. اور سنو, سامنے والا اگر نہیں سن رہا ہے نا تو وہ بتائے گا میرے یہ ریزنز ہیں, میں اس لیے تمہاری بات نہیں سن رہا ہوں. تو سنو تھوڑا سا اس کی بات کہ کیا ریزن بتا رہا ہے, میں اپنے آپ کو کیا امپروو کروں, کیا اسٹڈی کروں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ آیت حدیث پڑھ نہیں رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ تھوڑے اور اسٹرانگ بات بتاؤں گے, ہو سکتا ہے آپ بہت ٹف ٹاپک سے شروع کر رہے ہو, کامن پوائنٹ سے اسٹارٹ کر کے پھر ٹف تک آنا چاہیے. یاد رکھیے وہ گاڑی کو یاد رکھیے, ڈرائیور میں جو لوگ نہیں ہے نا, ڈرائیونگ نہیں آتی, وہ لوگ بھی یاد رکھیے. ہاں, یہ ڈرائیونگ تو کرنی ہے انشاءاللہ. جی, تو چند باتیں میں نے بتایا, لیکن ابھی اسپیسیفکلی میں نہیں بتا سکتا ہوں کیا ہو سکتا ہے ریزن. لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے نا, یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے, انڈیکیٹر کہ کچھ چیز ہے جو ہمیں سیلف امپروو کرنا چاہیے. انڈیکیٹر, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یوزلی کامن ہوتا ہے پروفیشنلز میں یا تو انٹلیکچوئلس میں, کہ اگر انہیں ہیومینٹی کی بات کہی جائے یا تو کچھ اچھے اخلاق کی بات کی جائے تو وہ سنیں گے بھی اور ڈسکشن بھی کریں گے. بٹ جب انہیں توحید کی بات اگر اسٹارٹ کری جائے تو وہ کمپلیٹ بند ہو جائیں گے. توحید کو ڈسکشن کا کرنا, مطلب سننا یا کرنا وہ نہیں پسند کریں گے. تو ان کو کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیے کیسا ہے نا, آپ ان کے کامنٹ پوائنٹ سے اسٹارٹ کریے, ہیومینیٹیرین باتوں سے اسٹارٹ کریے. لیکن آپ پولیٹیشین نہیں, آپ دائی ہیں, تو آپ صرف ہیومینیٹیرین باتیں ہی کرتے رہ گئے تو آپ دائی سے زیادہ پولیٹیشین ہو گئے. مطلب کیسا ہے, بہت سے لوگ ہیں نا, ان کو دعوت میں یہی ہے, بس ان کو ریلیشن اچھے چاہیے, ریلیشن, میرے ریلیشن خراب نہ ہو.
تو وہ حق بات کو چھپاتے ہیں جاننے کے باوجود تاکہ ریلیشن خراب نہ ہو. اس کو سوشل باتیں کرنی ہے, سماجی باتیں کرنی ہے, میں وہی باتیں کروں گا. تو پھر کیا ہے, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے نا کہ آپ حق بات جان کے بھی چھپاؤ, کسی کو نہ بتاؤ. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, تو آپ کو تو بات تو کرنی ہے انشاءاللہ, لیکن کامن پوائنٹ سے سٹارٹ کریے. پھر توحید ورڈ سے اگر کوئی چڑھتا ہے تو توحید ورڈ مت بولیے نا. توحید کا ٹاپک کہاں شروع ہوگا کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا اگر آپ توحید کے ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے. اور توحید میں آپ کو بولنا نہیں ہے لیبل, توحید کا ٹاپک بات کر رہا ہوں, تو وہ توحید کا ورڈ نہیں سن رہا ہے تو چلو بات کہو, بات میں اصل بات بولنا ہے نا. تو آپ بات بولیے جو بات بولنی ہے توحید کے تعلق سے, جو بات بولنی ہے. تو آپ سٹارٹ کریے کامن چیزوں سے کہ دیکھو اللہ کے کتنے احسان ہیں, الحمدللہ. ہاں, اور اسی کے ہاتھ میں تو سب کنٹرول ہے, گاڑی کا ایک ڈرائیور. یاد ہے نا توحید کا لیکچر دیکھ لیجیے, وہاں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ لے کے سٹارٹ کر لیجیے انشاءاللہ. یس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is somewhat different. I am just generally doing a dawah with non-Muslims. Yes. So, is it advisable to give references of Tawheed in their scripture, if it is advisable? Okay. Brother Salim has asked the question that once they confirm that it is the uniqueness of God, then I can come to references of Tawheed in Quran. But is it advisable to give references from their scriptures first of all? Okay. دیکھیے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم دوسرے مذہب والوں کی ان کی کتابوں میں سے ریفرنسز دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. دیکھیے دے سکتے ہیں الگ چیز ہے, اور دینا پریفریبل ہے کیا, یہ الگ چیز ہے. یہ دو چیزیں ہیں, میں آپ کو ڈفرینس کر کے بتانا چاہتا ہوں. دے سکتے ہیں کے تعلق سے بہت سارے ایویڈنسز ہیں, اور اس بارے میں مجھے پتا ہے بعض لوگ آبجیکشن اٹھاتے ہیں, لیکن اگر آپ ایویڈنسز دیکھیں تو بہت سارے اس بارے میں موجود ہے کہ آپ ریفرنسز تو دے سکتے ہیں. ہاں, ریفرنسز دے سکتے ہیں ان کی کتابوں سے. میں اس کے چاہیے تو آپ کو ریفرنسز چاہیے کہ کیا ریفرنس ہے, تو اس تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں, قرآن سے بھی ہے, صحابہ سے بھی ہے, سلف سے بھی ہے, جو دیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ہاتوا برہانکم, انہیں کہو کہ اپنی دلیل لے آؤ, اس سے ملتی جلتی کئی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ اپنا پروف لاؤ. اور جو ذکر ہے تو وہ لوگ پروف لے کر آئے ہیں, تو ہم اس کی بات کیا کریں, تو اس کی انالیسز ہمیں بتانی ہے, اس سے بات بتانی ہے, تو ڈفر دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے, ان خیر الحدیث کتاب اللہ, بہترین بیان اللہ کی کتاب. قرآن وہ کتاب ہے جس سے پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو وی ہیو ٹو نو کہ سب سے بیسٹ چیز آپ کو اللہ کے کلام میں ملے گی, سب سے بیسٹ آرگومنٹس آپ کو اللہ کے کلام میں ملے گی, تو آپ کو وہ چیز کو پرائرٹی دینا چاہیے. اور قرآن میں جو ریالٹیز دی گئی ہے, وہ ریالٹیز کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی گئی ہے, جیسے توحید کا ٹاپک آپ نے بتایا, تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے توحید کی کلاس اگر اٹینڈ کی ہے تو پھر ایک بار اس ویڈیو کو دیکھیے. میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی گروپ میں, اور وہ دیکھ کر آپ دیکھیے کہ کتنے سارے لاجیکل آرگومنٹس ہیں جو کوئی بھی انسان منع نہیں کر سکتا ہے, اور جس کے ذریعے توحید کتنے بیوٹیفل طریقے سے بتا سکتے ہیں. ہاں, تو میں آپ کو یہ چیز سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کریں انشاءاللہ, اور یہ چیز کو پرائرٹائز کریے. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, آپ کو فار بیٹر ریزلٹس انشاءاللہ ملیں گے جب آپ قرآن و حدیث کے بیوٹیفل جو آرگومنٹس ہیں وہ دیں گے, اس کو فرسٹ پرائرٹی دیں گے. لیکن کبھی ضرورت لگی تو آپ وہ اسکرپچر کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن ڈونٹ یوز اٹ ایز فرسٹ پرائرٹی. اس کو فرسٹ پرائرٹی بالکل نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ میری کچھ سہیلیاں ہیں جو جیسے نیاز فاتحہ وغیرہ کرتے تو ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے کیسے دعوت دی جائے. اور سیکنڈ چیز سر میری یہ تھی کہ ہمارے یعنی نیچے کے فلور پہ ہی رہتے ہیں لوگ, شیعہ ہے, تو ان سے تعلقات یعنی کیسا رکھنا چاہیے, تو دوری تو رکھنا چاہیے یا پھر ان کو بھی دعوت دینی چاہیے. دیکھیے جہاں تک کوئی بھی شخص کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو, اللہ کا بندہ ہے, وہ انسان ہے, انسان کا تعلق انسان سے ہوتا ہے. جب ہم غیر مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو شیعہ تو یقیناً انہیں بھی دین کی دعوت دینی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. ایسے دور نہیں رہنا چاہیے. کئی لوگ دور رہتے ہیں نا, ان کو بتا نہیں سکتے, اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اور انسان ہی ہے وہ بھی, چاہے کوئی بھی مذہب کا کوئی ہو, انسان ہے, اس کے دل سینے میں بھی دل ہے, اسے بھی اللہ نے سوچنے کے لیے عقل دی ہے. تو آپ اسے بات بتائیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخاللہ, تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ کسے اپنا دوست بناتے ہو. تو آپ کے قریبی دوست صرف وہی لوگ رہیں جو نیک ہو, توحید پر ہو, مطلب اس اعتبار سے جو ایک ہوتا ہے نا بہت قریبی دوست, تو ویسے قریبی دوست کا درجہ آپ کو صرف اچھے نیک لوگوں کو دینا چاہیے جن سے آپ کو اچھی بات ہی سیکھنے ملے اور غلط بات نہ ہو. ہاں, تو یہ بات ہے. اور فرسٹ آپ نے جو کہا نیاز فاتحہ کا ٹاپک, تو آپ کیا کریں, پہلے بدعت کا ٹاپک سمجھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ٹاپک سٹارٹ کریے. آپ سٹارٹ کہاں سے کریں گے, کامن چیز سے کریں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سٹارٹ کریں گے, ان کا مقام بتائیں گے, اور مقام کے بعد کہیں گے کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئی بات کے آگے کسی کی بات نہیں رکھ سکتے ہیں, ان کی بات کے بعد میں ہم دین میں نئی چیزیں نہیں لا سکتے ہیں. تو آپ بدعت کا ٹاپک ویسے سٹارٹ کر کے بتائیے, اور نیاز فاتح کا ٹاپک آدمی تب سمجھے گا جب وہ بدعت کا ٹاپک سمجھے گا, تو تب جا کے نیاز و فاتح کا ٹاپک سمجھے گا. ہاں, اور کہیں توحید کا ٹاپک بھی کنیکٹڈ ہے تو توحید کا ٹاپک بتائیں انشاءاللہ. اور یاد رکھیے الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو جنہیں اگر صحیح بتانے والا کوئی مل جائے نا تو وہ سمجھتے ہیں الحمدللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو آپ نیاز فاتحہ کا بولے ہیں نا, جو میں الحمدللہ ہم تو توحید پر ہیں, میری مدر بھی توحید پر ہے, میری سسٹر بھی توحید, میرے شوہر توحید پر نہیں ہے. وہ جب وہ مزار پہ جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں نہیں جانا کر کے, کیا وہ بولتے ہیں کہ کیا آپ ڈائریکٹ جج کے پاس چل جاتے ہیں کیا؟ وکیل ایک کچھ کیس رہے گا تو وہ پہلے وکیل کو جا کیس بتاتے ہیں, بعد جج کے پاس جاتے ہیں. آپ سیدھا جج کے پاس جاتے ہیں کیا؟ ایگزامپل دیتے ہیں, وہ بات کو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ دیکھیے تھوڑی یہ جو وضاحت. سوال آپ نے بتایا نا, اس کا جواب ہمارے توحید کے لیکچر میں آ چکا ہے. آپ وہ پورا 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے, ضرور دیکھیے انشاءاللہ, اس کی نوٹس بھی پڑھیے, تیاری بھی کریے. سمپل میں آنسر یہ ہے کہ جج کے پاس جانے کے لیے لائر چاہیے, کیونکہ جج کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جج ناانصافی بھی کر بیٹھتا ہے. جج کو اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ رانگ فیصلہ بھی دیتا ہے. لیکن اللہ وہ ہے جس کو سب چیز پتا ہے. جج تو ایک ٹائم پہ 2 لائر کو بھی نہیں سن سکتا, اللہ تو کروڑوں انسان کو سنتا ہے. اللہ ہمارے پرابلم کو سمجھتا ہے, جانتا ہے. یہ سب چیزیں میں نے بہت ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کی, آپ دیکھیے گا. ہاں وہی تو, ہم مزار کے پاس جا کے ان کے پیر کچھ بھی نہیں چھیتے, خالی بخش کے درود اور سلام بھیج کے آتے ہیں. ہم بولتے ہیں یہی سے آپ بھیجیے کر کے بولے تو آپ وہی چیز اس میں ڈیٹیل میں بتائیے, تو میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں, جو میں آلریڈی وہ ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں نا. انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں. ہاں, کیونکہ وہ میں ٹاپک لیا ہوں, آپ لوگ کورس اسٹوڈنٹس ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جزاک اللہ خیر. یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. ساری تعریف اللہ کی جس کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن و حدیث کی کئی باتیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی دعوت کے لیے اللہ قبول کرے. یقیناً اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی اور میری, ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے دے اور ہم وہ نیک کام کر سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.